बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने पढ़ना नावल जाने जाना, रिटन बाय इकरा सगीर अहमद। तो इसको पढ़ते हैं, आज कंप्लीट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश यही होगी। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और ये नावल मैंने पहले पढ़ा नहीं हुआ तो इसलिए मुझे इसकी थीम नहीं पता, लेकिन अपलोड करने से पहले उधर मेंशन कर दूंगी और कवर पे मेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं जाने जाना, रिटन बाय इकरा सगीर अहमद। अच्छा, ये नावल शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यार क्या प्रॉब्लम है, नावल्स पसंद नहीं आ रहे या क्या कोई और मसला है? आप लोग नावल पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, बल्कि आप लोग सुनते भी नहीं हैं। तो खैरियत, फिर मैं लंबी छुट्टी पे चली जाऊँ, क्योंकि मैं तो आजकल वाकई वैसे बहुत बिजी हूँ। तो अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं देना तो क्या फिर मैं लंबी छुट्टी पे चली जाऊँ? ये धमकी शमकी नहीं लगा रही, वैसे पूछ रही हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज। चले पढ़ते हैं जाने जाना। पिंकी, बबलू, गुड्डू कहाँ हो? महकार आंखों पर रुमाल बांधे इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो तीनों आवाज़ लगाते हम यहाँ हैं, और वो आवाज़ के तयन करके दोनों हाथों को फैलाते टटोलती संभलती भी वहाँ तक पहुँची तो वहाँ से हंसते हुए भाग जाते। भाई यही रहो, अगर अब कहीं दूर गए तो मैं आंखों से रुमाल हटा लूँगी और फिर खेलूँगी भी नहीं। बहुत देर तक जब वो इसके हाथ ना आए तो वो झंझलाकर बोली। इनकी धमकी ने फौरी असर किया। वो तीनों इसके इर्द गिर्द भागने लगे। वो हाथ लहरा लहरा कर इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लॉन में लगे फूलों की महक से फिजा महकी हुई थी। वो तीनों इसके हाथ नहीं आ रहे थे। वो उकताकर रुमाल खोलना ही चाहती थी कि बबलू की जैकेट इसके हाथ में आ गई। आहा, पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। बबलू दी आई, किसी और दी आई। वो एक हाथ से जैकेट पकड़े, दूसरे हाथ से रुमाल खोलते हुए खुशी से चीखती हुई बोली। रुमाल आंखों से हटाकर झटके से दूर हटी। वो जिसे बबलू की जैकेट समझ रही थी वो इस अजनबी शख्स के कोट का हिस्सा था जो अपनी बादामी आंखों में शोखी शरारत लिए इसे तक रहा था। घनी स्याह मूंछों तले इसके सुर्खी माइल लबों पर मुस्कुराहट थी। बच्चों को शायद इसने खामोश रहने का इशारा कर दिया था। वो अब इसे मुस्कुराता हुआ देखकर वो भी हंसते हुए तालियां बजा बजा कर शोर करने लगे। आंटी ने अंकल को पकड़ लिया, आंटी ने अंकल को पकड़ लिया। खामोश, क्या बदतमीजी है। एकदम ही इसका पारा हाई ग्रेड से तजावज़ कर गया। आंटी, हमने कुछ नहीं किया, अंकल खुद आपके सामने आए थे। बबलू मुंह बसोर कर बोला। मिस्टर, ये क्या बेहूदगी है? शर्म नहीं आती आपको मेरे साथ ऐसी हरकत करते हुए? और जारहाना तेवर लिए इससे मुखातिब हुई। मोहतरमा, आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने आपकी प्रॉब्लम ख़त्म किया। मुझे मालूम था ये बच्चे आपके हाथ कभी नहीं आएंगे, इसलिए मैं खुद शट अप, मैं आप जैसे इंसान के मुंह लगना भी पसंद नहीं करती। वो इतने ज़ोर से चीखी कि अंदर लिविंग रूम में बैठी मम्मी और आंटी घबरा कर बाहर निकल आई। क्या हुआ? मम्मी इसकी तरफ बढ़ती हुई बोली। आंटी, आपका घर क्या होटल है जिसका दिल चाहता है मुँह उठाए चला आता है? वो इस पर तेज़ निगाह डालकर कड़वे लहजे में बोली। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो इसे नज़रअंदाज करके इन दोनों से मुखातिब हुआ। वालेकुम अस्सलाम। अंदर चलो ना शमोइल बेटा। रिफ़त आंटी कन्फ्यूज सी इससे मुखातिब हुई। तीनों बच्चे जो महकार को गुस्से से चीखते हुए देखकर सहम गए थे। पिंकी ने रिफ़त बेगम का आंचल पकड़कर सारी बात बता दी। महकार तो मुंह फुलाए खड़ी थी, अलबत्ता शमोइल मुस्कुरा रहा था। अरे बेटा, ये कोई गैर थोड़ी है, तुम्हारी आंसा पप्पो का छोटा बेटा शमोइल खान। सारी बात सुनकर राहिला बेगम मुस्कुराकर महकार से मुखातिब हुई। वो पल भर को इसके करीब आकर जहरीले लहजे में हूँ कहती हुई भागती अंदर की तरफ चली गई। बेटा माइंड नहीं करना, दरअसल इशफाक ने महकार को बहुत प्यार देकर बिगाड़ दिया, बहुत ज़िद्दी हो गई है ये। राहिला बेगम बड़े शीरी लहजे में इससे मुखातिब हुई। इसके लहजे पर रिफ़त बेगम के चेहरे पर मानी की मुस्कुराहट तैर की। कोई बात नहीं आंटी, वो मुस्कुराता हुआ बोला, वरना जिस नखूत भरे अंदाज में उसे हूँ कहकर गई थी, इस जहरीले अंदाज ने इसका पोर पोर सुलगा दिया था। बुरी बात है बेटा, भाभी कितनी मर्तबा आपको खाने के लिए बुलाने के लिए आ चुके हैं और आप मुसलसल इनकार कर रही हैं। इस तरह सलूक तो नहीं करते ना जानू। राहिला ग्रीन जॉर्जेट की साड़ी के फाल दुरुस्त करती हुई कमरे में आकर इससे मुखातिब हुई। इस बेवकूफ़ ने मेरी इतनी तौहीन की और आपने इसे कुछ नहीं कहा। इसने पाँव पटकते हुए कहा। इसमें तौहीन की क्या बात है, कज़न में तो मजाक चलते रहते हैं। कज़न? ओ नहीं, न जान न पहचान और कज़न बन गया। मैं किसी से फ्री होना पसंद नहीं करती। अच्छा चलो, इसकी गलती थी, इसे बगैर तारुफ के मजाक नहीं करना चाहिए था। चलो अब तो खाना खा लो, सब डाइनिंग टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो लजाजत से बोली। मम्मा, आपको मालूम है जब मेरा मूड ऑफ हो जाए तो मुझे भूख नहीं लगती, प्लीज़ आप जाएँ और अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। वो बेड पर बैठती हुई बोली और लाइटें ऑफ करके लेट गई। रहीला बेगम खामोशी से बाहर निकले। क्या हुआ दुल्हन, महकार खाना नहीं खाएगी? दादी जान रहीला बेगम को अकेले आता देखकर बोली। इस वक्त डाइनिंग हॉल में घर के तमाम अफराद मौजूद थे। दादी जान, इनके बेटे एहसान साहब, इनकी बीवी रिफ़त बेगम, इनका बड़ा बेटा शहजाद, इसकी बीवी समीना, शहजाद से छोटा फरहाद और फरहाद से छोटी जरीन और फरहीन। सबकी निगाहें रहीला बेगम के चेहरे पर थी। अड्डी बादी बादी तो बहुत जमा करती हुई है दादी जान ने। नहीं, दादी जान दी बात दी है या एहसान साहब दिया? अच्छा, जिदी भी होए सानू की।
امی حضور سے بھوک نہیں ہے، دراصل وہ رات کا کھانا بہت کم کھاتی ہے۔ وہ شرمندگی مٹانے کو بات بناتی ہوئی مسکرا کر بولی کہ ایسا بھی کیا اندھیر ہے، چھوٹی بہو نے کوئی چکر لگایا، ماں کے ساتھ بھی نہیں آئی؟ لو بھلا، ایسی بھی کوئی بیٹیاں ہوتی ہیں، نہ چچی کا ادب اور نہ ماں کا لحاظ۔ دادی حضور اپنی اینک درست کرتی ہوئی غصے سے بولی مہکار کا بھی قصور نہیں امی حضور، بچیوں کو تہذیب و آداب بچپن سے سکھائے جاتے ہیں۔ اب زرین فرحین بھی تو ہیں گھر میں، مجال ہے جو کبھی اپنی منمانی کی ہو، یہ کبھی تیز آواز میں بولی چھوڑیں بچی ہے، اپنوں میں رہے گی تو سب تمیز طریقے آ جائیں گے۔ رفت بیگم بہت خوبصورتی سے جٹھانی پر بیٹی کی غلط تربیت پر طنز کر کے آخری جملے بہت لگاوٹ سے بولی۔ سب نے کھانا شروع کر دیا مگر امی حضور کی سوئی مہکار پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی ذات کو ایسا منہ پھٹ اور خود سر نہیں ہونا چاہیے، کل کلا کو پرائے گھر جائے گی تو ہم پر تھو تھو کروائے گی۔ دلہن، یہ سب تمہاری بے پرواہی کا نتیجہ، عمر بھر میں ایک لڑکی پیدا کی وہ بھی نہ سنبھالی کی تم سے۔ امی، بھابھی کا کوئی قصور نہیں، بھائی جان کتنا چاہتے ہیں مہک کو، اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ مہکار بہت اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے اور اس عمر میں بچے ہوتے خود ضدی اور خود سر ہے، اور مہکار اکلوتی ہونے اور بھائی جان کی بہت زیادہ لاڈلی ہونے کے بعد کچھ ضدی ہو گیا ہے، تو اتنی پریشانی کی بات نہیں، شعور آنے کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ احسان صاحب امی کو سمجھاتے ہوئے بولے، ان کے لہجے میں بھتیجی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ فرحات کے برابر بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے شموئیل کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد وہ فرحات کے ساتھ کمرے میں آ گئے۔ تیرا بیڈ روم تو نہیں ہے یار یہ؟ فرحات کے ساتھ بیڈ پر لیٹتا ہوا شموئیل کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، جی ہاں، میرا بیڈ روم آج کل بحرین پلٹ کزن کے قبضے میں ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، کیوں، تمہیں تو اپنے بیڈ روم کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی؟ وہ حیرانی سے بولا، مجبوری تو گدے کو باپ بنا دیتی، یہ تو پھر کمرہ، ان محترمہ کو بلو کلر بیڈ روم پسند ہے، اور وہ بھی بیڈ روم میں تنہا سونے کی عادی، کسی دوسرے کی موجودگی میں نیند نہیں آتی۔ اس کے برابر والے روم میں آنٹی براجمان ہے، اگر وہ ایک کمرے میں ہی سو جاتی تو میں دوسرا کمرہ لے لیتا۔ فرحات منہ بنا کر بولا، کیا شے ہے وہ لڑکی؟ شموئیل دلچسپی سے بولا، لال مرچ، ہری مرچ اور کالی مرچ ملا کر جو سفوف بنتا ہے وہ مرچ پاؤڈر ہے وہ۔ فرحات دانت پیس کر بولا، اور اس کے انداز پر شموئیل بے اختیار ہنسنے لگا۔ ہنس لو، ابھی تمہاری سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے کل بے خیالی میں کمرے میں چلا گیا۔ میں ایک عرصے سے اس کمرے کو استعمال کروں، مجھے تو عادت ہے اپنے کمرے میں بغیر نوک کے جانے کی، مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ محترمہ اندر ہے۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، وہ سامنے بیڈ پر نیم دراز رسالہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتی بولی، آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ میں نے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا، اب یہ آپ کا کمرہ ہے، میں اپنے کپڑے لینے آیا ہوں۔ مگر وہ نہیں مانی، اس کے کہنے کے مطابق میں کمرے سے باہر آ گیا، پھر دروازہ نوک کر کے باقاعدہ اجازت لی، پھر کپڑے لینے دیے میں نے، اسی وقت توبہ کر لی، پھر کبھی اس کمرے میں جانے سے۔ اس کو کہتے ہیں سر بھی میرا اور جوتے بھی، لڑکی نہیں ہے، سرخ مرچ ہے۔ گردش میں تو میں بھی آ چکا ہوں۔ شموئیل چائے کا کپ ٹرے سے اٹھاتا ہوا بولا، جو ملازم ابھی رکھ کر گیا تھا۔ کیا مہکار سے تمہاری ملاقات ہو گئی؟ صبح امی نے اسپتال سے آتے وقت تاکید کی تھی، بڑے ماموں کی فیملی بحرین سے پرسوں آئی ہے، ان سے ملاقات کر لوں، کیونکہ ماموں کچھ عرصے بعد آئیں گے۔ ان کی بیٹی اور بیوی آئی ہیں۔ امی 3 دن سے کہہ رہی تھی، آج ان کے غصے کی وجہ سے مجھے کلینک سے جلدی اٹھنا پڑا۔ میں پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے لان میں آیا تو لیمن کلر کے سوٹ میں ملبوس ایک نازک سانولی سی لڑکی آنکھوں پر رومال باندھے ببلو، پنکی، گڈو وغیرہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تینوں ایک دم شریر ہیں، کہاں اس کے ہاتھ آتے۔ میں کافی دیر سے کھڑے ان کی آنکھ میں چولی دیکھ رہا تھا، بہت دیر کے باوجود وہ تینوں اس لڑکی کے ہاتھ نہیں آئے، تو لڑکی جھلانے لگی۔ میں سمجھ گیا یہ زرین فرحین تو نہیں ہے، یقین اشفاق ماموں کی بیٹی ہے۔ میں شرارت سے اس کے سامنے جا کر دبے قدموں چلتا ہوا کھڑا ہو گیا، بچوں کو خاموش رہنے کا اشارہ بھی کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں میرا کوٹ آ گیا اور اس نے خوشی سے چیختے ہوئے آنکھوں سے رومال ہٹا دیا، پھر وہ خوشی کی چہکاریں بدرو کی چیخوں میں بدل گئی ہوں گی۔ فرحات نے منہ بنا کر بے ساختہ کہا اور شموئیل اپنے کہکوں پر قابو نہ پا سکا۔ فرحات اور وہ بچپن کے بہت گہرے دوست رہے تھے، اس لیے ان کی کوئی بات ایک دوسرے سے خفیہ نہیں تھی۔ اب یہ بلا زرین کی شادی سے پہلے جانے والی نہیں، اتنے عرصے میں نامعلوم ہمارا کیا حشر کرے گی۔ نہیں یار فرحات، انجوائمنٹ رہے گی، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ شموئیل ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا، جا کہاں رہے ہو؟ فرحات اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا، نانی جان ماموں سے اجازت لے کر گھر جاؤں گا، بہت ٹائم ہو رہا ہے۔ انہیں بحرین سے پاکستان آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں مہکار کی بدمزاج اور مغرور طبیعت کی گستاخیوں کے چرچے عام ہو چکے تھے۔ رحیلہ بیگم کی شامت ہر دم رہتی تھی، انہوں نے بہت چاہا وہ ان سب میں گھل مل جائے، مگر وہ اپنے کمرے میں رسالوں میں مگن رہتی یا ٹیلی ویژن کھولے مختلف چینل گھماتی رہتی۔ زرین فرحین نے بھی بہت کوشش کی اس سے فری ہونے کی، مگر پھر اس کا سرد اور خشک رویہ دیکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ان سے ملنے کے لیے رشتہ دار آتے، رحیلہ بیگم ہی ان سے ملتی، سب اس کا پوچھتے، انہیں بہانے کرنے پڑتے، اس کی سر میں درد ہے یا وہ سو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ امی حضور کو سوائے مہکار پر لیکچر دینے کے کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ رفت بیگم بھی ہمدردی کے پرائے میں طنز پر طنز کے جاتی اور ان کی نندیں آتی وہ الگ باتیں سنا کر جاتی۔ رحیلہ بیگم صحیح معنوں میں عاجز اور پریشان ہو چکی ہو گئی تھی۔ اشفاق صاحب متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد کا محلے میں ہی چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی، جس کی آمدنی سے گھر کا گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں اور سبھی زیر تعلیم تھے۔ ان کی والدہ گو کہ دینی دنیاوی تعلیم سے مکمل نابلد تھی، مگر بہت سلیقہ مند اور بہترین خاتون تھی۔ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے گھر میں سلائیاں کر کے شوہر کا معاش میں ہاتھ بٹایا۔
بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی کفایت شعاری کے باعث کبھی بڑی بیٹی کا جہیز بھی تیار کرتی گئی۔ اشفاق صاحب جن کا نمبر بڑے بھائی اور بہن کے بعد تیسرا تھا، وہ بہت محنتی اور دولت کمانے کی جستجو کرنے والے تھے، اور ان کی جستجو رنگ لائی۔ وہ جس شو روم میں نوکری کر رہے تھے، وہاں ان کے سعودیہ سے آئے ایک شیخ سے ملاقات ہوئی۔ اس شیخ کو ان کے اندر موجود بہترین صلاحیتیں متاثر کر گئیں۔ اس طرح وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی دعائیں لے کر سعودیہ روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنی بے پناہ محنت، خوش اخلاقی سے اس شیخ کے دل میں جگہ بنا لی۔ پھر وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ گھر میں بھی ان کی خوشحالی آ گئی۔ دونوں بھائیوں اور بہنوں کی اچھے گھرانوں میں شادیاں ہوں گی۔ بھائیوں نے اپنے اپنے بزنس کر لیے۔ اب وہ اس پرانے گھر کو چھوڑ کر ڈیفینس میں محل نما کوٹھی میں رہ رہے تھے۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے بھائی اخلاق اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتے تھے۔ احسان صاحب کی فیملی کے ساتھ امی حضور رہ رہی تھی۔ اشفاق صاحب نے 10 سال کے عرصے میں دنیا دیکھ ڈالی تھی، اور وہ ایک معمولی سے ہیلپر کی جاب پر سعودیہ آئے تھے۔ ان کی ایمانداری اور محنت نے 10 سال بعد انہیں خود بہت بزنس کا مالک بنا دیا، اور بزنس کے سلسلے میں وہ دنیا کے مشہور ممالک دیکھ چکے تھے۔ اس دوران وہ 3 مرتبہ پاکستان آئے تھے، وہ بھی بہت کم عرصے کے لیے۔ تیسری مرتبہ جب وہ آئے تو امی نے زبردستی ان کی شادی کرنے کی ٹھان لی، کیونکہ ابھی تک کنوارے تھے، اور اس کی شروع سے یہی رٹ تھی، جب تک ان کا بزنس اپنا نہیں ہوتا تھا وہ شادی نہیں کریں گے۔ وہ عید منانے پاکستان آئے تو امی حضور نے اپنا فیصلہ انہیں سنا دیا۔ انہوں نے خاموشی سے حامی بھر لی۔ یوں رحیلہ جو دولت مند فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور امی حضور کی میلاد کی محفل میں ان کی والدہ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، ان کی نگاہ انتخاب ان پر ٹھہری، اور اس طرح رحیلہ بیگم شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے ساتھ سعودیہ روانہ ہو گئی، اور اشفاق صاحب کے ساتھ وہ بھی ملکوں گھومنے لگیں۔ اشفاق صاحب کا بزنس ریڈی میڈ ملبوسات کا تھا، جس کے آرڈرز اور نیو ورائٹی کے لیے وہ گھومتے رہتے تھے، اور شادی کے 7 سال بعد مہکار پیدا ہوئی۔ اشفاق صاحب گھر سے دور رہتے ہوئے بہن بھائیوں کے بچوں سے دور رہے تھے۔ شادی کے اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی پدرانہ شفقت نے جوش مارا، اور مہکار ان کی سانسوں میں مہک بن کر دوڑنے لگی۔ وہ بیوی سے زیادہ اس کا دھیان رکھتے۔ بزنس کے باعث انہیں فرصت کم ہی ملتی تھی، مگر مہکار کے لیے انہیں اپنے بزنس کے نقصان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بچپن سے ہی ہر جائز اور ناجائز ضد وہ فوراً پوری کر دیا کرتے تھے۔ رحیلہ بیگم انہیں منع کرتی، سمجھاتی، مگر وہ بیٹی کے معاملے میں کچھ بھی سننے کے روادار نہیں تھی۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی، اور اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ عرصے کے لیے وہیں بزنس سیٹ کر چکے تھے۔ مہکار 5 سال کی ہوئی تو اسکول کے چھٹیوں میں وہ پاکستان آئے۔ وہاں سب لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مہکار جو شروع سے ہی ماما پاپا کے علاوہ اپنی ٹیچرز کو دیکھتی آئی تھی، پاکستان میں ڈھیروں اجنبی چہرے دیکھ کر گھبرا جاتی۔ سب اسے لیتے، پیار کرتے، مگر وہ اشفاق صاحب کے سینے سے لپٹی رہتی۔ دوسرا چکر انہوں نے لگایا تو مہکار 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک سمجھدار بچی تھی، مگر اس کے مزاج عام بچوں سے مختلف تھے۔ اس نے کسی کزن کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، اپنے کھلونے لیے اشفاق صاحب کے ساتھ ساتھ رہتی۔ رحیلہ بیگم کے پاس تو بہت کم رہتی تھی۔ اس بار بھی اس کی طبیعت کو سب نے بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس دفعہ جانے کے بعد اشفاق صاحب نے 9 سال تک پاکستان کا چکر نہیں لگایا۔ انہوں نے اپنا بزنس بحرین میں سیٹ کر لیا تھا۔ شہزاد کی شادی کے لیے بھی انہیں بلایا گیا۔ ان دنوں مہکار کے BA کے فائنل ایگزامز ہو رہے تھے۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ اب زرین کی شادی میں شرکت کے لیے احسان صاحب نے میانے کے لیے شدید اصرار کیا۔ امی حضور بھی بہت ناراض ہوئیں، اور اخلاق صاحب نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ڈانٹ پلائی، تو انہوں نے رحیلہ بیگم اور مہکار کو فوری بھیجنے کا وعدہ کیا، اور خود بزنس کی وجہ سے شادی سے 1 ہفتہ قبل آنے کی حامی بھر لی۔ ایک سلونی شام وہ دونوں ماں بیٹی کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھے، جنہیں ریسیو کرنے کے لیے تقریباً آدھا خاندان ایئرپورٹ پر موجود تھا، اور باقی گھر میں ان کا استقبال بہت گرم جوشی و محبت سے کیا گیا۔ ارے یہ مہکار ہے، یہ کتنی کالی ہو گئی ہے، بچپن میں تو بڑی سرخ و سفید تھی۔ امی جان سے گلے ملتی، لائٹ گرین پلین سوٹ میں بلیک باسکٹ پہنے مہکار، جس کا سنہری چہرہ بہت فریش اور جاذبے نظر لگ رہا تھا، ایک دم سے پوچھ گیا، ہاں مجھے بھی یقین نہیں آ رہا یہ مہکار ہے۔ رفت حسب عادت مسکراتی ہوئی طنزیہ لہجے میں بولی۔ امی حضور سے علیحدہ ہوتی ہوئی مہکار کے لب بھینچ گئے۔ ہماری بھتیجی لاکھوں میں ایک ہے، بڑی پھپھو عتیقہ اسے لپٹائے ہوئے بولی۔ ان کے بعد بھی رشتہ دار ملنے کے لیے آتے رہے، مگر وہ جو کمرے میں قید ہوئی تو پھر باہر نہیں نکلی۔ رحیلہ بیگم پریشان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ چٹان بنی ہوئی تھی۔ آج بھی زرین کے سسرال والی شادی کی ڈیٹ لینے آئے ہوئے تھے۔ گھر میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ دونوں پھپھو اور تایا اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ خاندان کے خاص رشتہ دار بھی جمع تھے۔ زبردست شور و غل کی آواز بند کمرے میں گونج رہی تھی۔ چلو بیٹا تیار ہو جاؤ، مہمان آ چکے ہیں۔ آپ کی دادی اور آنسا پھپھو بار بار آپ کا پوچھ رہی ہیں۔ آنسا پہلے بھی 4 مرتبہ آ چکی ہے، آپ کی ایک دفعہ بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، وہ بہت بےقرار ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ وہ اس کے براؤن سرخی مائل بالوں میں سنوارتی ہوئی بولی۔ کیوں، مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ اپنے مخصوص چڑچڑے لہجے میں بولی۔ وہ سگی پھپھو ہیں آپ کی، آپ سے محبت ان کی فطری بات ہے۔ یہاں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یہاں کے لوگوں کو دوسروں میں خامیاں ڈھونڈنے کی عادت ہے۔ ہم غیروں میں ٹھیک تھے ماما، وہاں مجھے کسی نے بھی کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بدمزاج اور چڑچڑی ہوں، بدصورت اور کالی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ رحیلہ بیگم کا تو گویا کسی نے دل نوچ لیا۔ کس نے کہا ہے میری بیٹی کو کالی و بدصورت؟ وہ اسے سینے سے لگاتی ہوئی شدید غصے سے بولی۔ ان کی زبان نہیں، آنکھیں کہتی ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے
बोली, मुझे नाम तो बताओ, फिर देखो मैं कैसे कहने वालों के दिमाग दुरुस्त करती हूँ। तमाशा बना कर रख दिया मेरी जान को। मुझे नाम बताओ इनके। मेरी बेटी जैसी हसीन और एजुकेटेड लड़की पूरे खानदान में ना होगी। राहिला बेगम के जिसमें पतंगे लग गई, लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर वो जल कर रहेगी। छोड़े मामा, हमें कौन सा यहाँ मुस्तकिल रहना है, चले जाएंगे कुछ अर्से बाद वापस बहरीन। अब आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। बैग की तरफ बढ़ती हुई बोली। इसे भी शायद इन पर तरस आकर जो खामोशी से तैयारी में लग गई थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कौन लड़की कर सकती है मेरी बेटी का मुकाबला। राहिला बेगम इसका माथा चूमकर बोली। गोल्डन शलवार दुपट्टे, ब्लैक कलर की झिलमिलाती कमीज जेबतन की वो कोई परी लग रही थी। मुस्तज़ात लाइट मेकअप ने इसके सुनहरे रंग को चमका दिया। आरस दमक उठे, काली बड़ी बड़ी आंखों में मकरूराना चमक तो हर वक्त रहती थी। सितवा नाक के नीचे नाजुक लब पिंक लिपस्टिक से गुलाब की मानद लग रहे थे। कानों में पर्ल के ब्लैक गोल्डन अवेजे थे। बालों को इसने गोल्डन स्कार्फ से बांध रखा था। इसने दुपट्टा दुरुस्त किया, सूट के मैचिंग खुद से पहने और पर्स लेकर राहिला बेगम के साथ बाहर निकल आई। मौसम सर्द था, इस वजह से दूसरे फ्लोर पर बने हॉल को मेहमानों के लिए खोल दिया गया। नीचे सिर्फ मुलाजिम नजर आ रहे थे जो खाने का इंतजाम करते पी रहे थे। महकार राहिला बेगम के साथ दूसरे फ्लोर पर आ गई। हॉल बहुत बड़ा था और बहुत जदीद तरीके से डेकोरेट किया गया था। हॉल में कदम रखते इसे अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। अंदर नीचे कालीन पर तमाम नौजवान पार्टी मौजूद थी। हॉल के दूसरे पोर्शन में तमाम घर के लोग थे। तेज़ आवाज़ में इंग्लिश म्यूज़िक बज रहा था। लड़कियों के कहके और भागते दौड़ते बच्चों की बेपनाह शोर ने हंगामा मचा रखा था। मम्मा, ये हम कहाँ आ गए हैं? वो इर्द गिर्द देखते हुए मुंह बनाकर बोली। मम्मा कुछ नहीं बोली क्योंकि इन्हें अंदर आता देखकर आंसा बेताबी से महकार की तरफ बढ़ी। माशाल्लाह, महकार ने क्या रंग रूप निकाला। वो हैरान सी महकार को सीने से लगाकर भेजती हुई बोली। बिल्कुल भाईजान की कापी है। वो इसकी पेशानी चूमती हुई बोली। राहिला बेगम मुस्कुराती हुई अपनी सास की तरफ आगे बढ़ गई। बिल्कुल गलत कह रही हैं अम्मी आप। मामू जान तो माशाल्लाह बहुत हसीन सुर्ख और सफ़ेद रंगत के मालिक हैं। इनके पीछे आता हुआ शमोइल इसके चेहरे की तरफ देखता हुआ जलाने वाले अंदाज में बोला। मेरी बेटी किसी से कम है? देख लो पूरी महफिल में अलग अलग लग रही है मेरी बेटी। वो महकार के चेहरे के रंग को तेजी से तब्दील होते देखकर शमोइल को घूरती हुई प्यार से बोली। जाहिर बात है ढेरों गुलाबों में ब्लैक रोज तो अलग नुमाया होगा। वो इसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराकर बोला। आंटी ने पटा डाल कर रखें। वो जहरखंड से कहती हुई एक अदा से आगे बढ़ गई। देख लिया आपने अम्मी अपनी भतीजी साहबा की बदतमीजी। शमोइल ब्राउन फास्केट की जेबों में हाथ डालकर बोला। आंसा बेगम हक्का पक्का खड़ी थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इनके खुशमिजाज मिलनसार भाई की बेटी इस कदर बदतमीज मुंह फट होगी। कि अपने बेटे तो नहीं नजर आ रहे, वो जो उसके ऊपर तंज कर रहा है, वो जैसी भी है जो भी है। क्यों भाई, तुम कौन होते हो मजाक में भी तंज करने वाले या मजाक में भी उसको उसकी रंगत को निशाना बनाने वाले? तुम्हें हर सर्टिफिकेट हासिल है, तुम मर्द हो। और उन्हें अगर जवाब दे देता तो बदतमीज हो गई नहीं। गलती इसकी नहीं तुम्हारी है। ना सोचते हो ना समझते हो, हर किसी से मजाक शुरू कर देते हो। वो अपनी छेम मिटाने के लिए इसे इल्ज़ाम देती हुई बोली। तुम क्या बुजुर्गों में घुसी बैठी हो? आओ ना, वहाँ सब जमा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। फरहीन रहीला बेगम के करीब सोफे पर बैठी मुँह फुलाए महकार से बोली। जाओ बेटा। रहीला बेगम इसके इनकार करने से कबल ही बोल उठी। वहाँ घर के सब बड़े बैठे हुए थे। वो इनकी तरफ देखती हुई ज़बरदस्ती फरहीन के साथ इस पोर्शन में आ गई जहाँ सब कज़न समा हंगामा मचाए हुए थे। ये छोटी पिप्पो की बेटी उर्बा है। फरहीन ने गुलाबी चेहरे वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो ब्लू कड़े हुए सूट में फूल की तरह खिल रही थी। महकार ने इसके चेहरे पर रश्क भरी निगाह डालते हुए इससे हाथ मिलाया। ये छोटी पप्पो की बहू है महविश भाभी, पिछले साल ही हमारी भाभी बनी है। महविश भी सुर्ख और सफ़ेद चेहरे वाली पुरखलूस लड़की थी। बहुत गर्मजोशी से इससे मिली। फरहीन ने वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों से इसका तारुफ करवाया। सब लड़कियाँ सुर्ख और सफ़ेद रंगत की मालिक थी। महकार ने देखकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई। कितने बदतमीज़ बच्चे हैं, किस कदर शरारतें करें। वो शोर में जाते बच्चों को देखकर बिगड़े लहजे में बोली। प्लीज़ आहिस्ता बोलो ना, सबकी वालदाएं बैठी हैं, बुरा मान जाएंगे। फरहीन इसका हाथ दबाती हुई घबरा कर आहिस्ता से बोली। बुरा मानने की क्या बात है, बच्चे इनकी बेपरवाही की वजह से तो बदतमीज़ हुए हैं। वो कंधे उचकाती हुई बोली। आओ चलो ज़रीन आपी के पास चलते हैं। फरहीन घबरा कर इसके दूसरे कमरे में ले आई जहाँ ज़रीन के पास सब कज़न्स बैठी थी। वहीं सोफे पर तमाम लड़के बैठे हुए थे। ये अंधेरा कैसे छा गया? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये कैसा अंधेरा मेरी आंखों में छा गया? फरहीन के साथ दरवाज़ा खोलकर वह जैसे अंदर दाखिल हुई शमूली से देखते ही चीखने लगा। इसकी आंखों में ऐसे तासुरात थे जिसे इसे कुछ नजर न आ रहा। वो अंधों की तरह इधर उधर हाथ लहराता हुआ चीख रहा था। सब बौखलाकर इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अभी तो कितना हंसा रहे थे लतीफ़े सुनाकर, ये अचानक क्या होगा? ताया की बेटी फरिया परेशानी से बोली। कमरे की तमाम लाइटें ऑन कर दी कि इसे सोफे पर बिठाकर कोई सर दबा रहा था, कोई पाँव। ज़रीन खौफजदा सी अपने आंचल से इसके चेहरे पर हवा कर रही थी। महकार भी हैरानी से ये तमाशा देख रही थी। इस वक्त इसे सब फरामोश कर चुके थे। उर्बा आंटी को बुलाकर लाओ ना, महविश घबरा कर बोली। भाभी इन्हें मत परेशान करें, इनके आने से मेरी आंखें नहीं आ जाएंगी। वो संजीदा से लहजे में बोला। मेरी आंखें तो ब्लैक ब्यूटी की नज़र हो गई हैं। महकार ने चौंक कर इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी शरारत भरी आंखों की चमक इससे मख्फी नहीं रह सकी। लौन तीजा चवल आदमी। वो फौरन ही बात की तह तक पहुंच गई। इसने कहर भरी नज़र इसके चेहरे पर डाली और सुरख चेहरा लिए पिस्तौल से निकली गोली की तरह दरवाज़ा धाड़ से बंद करती हुई बाहर निकल गई। वो जो सब शमोइल को मशवरे देने में मसरूफ़ थे, दरवाजे की आवाज़ पर इस तरफ मतवजा में मगर वो जा चुकी थी। अरे ये महकार को क्या हुआ?
फरीन ने हैरत से बोली, फिक्र मत करो, फरिश्ते जल्दी जल्दी में इसके कुछ स्क्रू टाइट करने भूल गए हैं। फरहाद की इत्तला पर वहाँ ज़बरदस्त कहका पड़ा। अरे शमूल भाई ठीक हो गए? ताज्जुब खेज आवाज़ों से कमरा गूंज उठा। कुछ देर के लिए काली आंधी आंखों पर चढ़ गई थी। आंधी गई, आंखें आ गई। आपने तो मुझे डरा ही दिया था, फरीहा लाड भरे लहजे में बोली। इसका इशारा कोई नहीं समझा। शमूल के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट अभी तक थी। कमीना जैसे जहर लग रहा है, मैंने चवल ही रो। एक हफ्ते बाद जरीन की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। रोजाना शॉपिंग सेंटर्स के चक्कर लग रहे थे। लड़कियां जदीद मलबूसात की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने के उमंग में टेलर्स को बौखलाए हुई थी। औरतें अपने बच्चों और शोहरों के लिए शॉपिंग में उलझी हुई थी। रिफ़त आंटी वगैरह जरीन के जहेज के सामान को पैक करवाने में मसरूफ़ थी। चचा ताया शादी के इंतजामात में मसरूफ़ थे। पूरे घर में मसरूफियात फैली हुई थी। एक इस बेपरवाह आदम बेजार महकार का वजूद था घर में, जो हर दिलचस्पी से यकसर बेनियाज अपने कमरे में बंद अपने मशागल में लगी रहती थी। राहिला बेगम ने भी इसे इसके हाल पर छोड़ दिया था। बहू महकार कहाँ है? सब लड़कियां नजर आ रही हैं। दारीजान सरोते से छालियां काटती हुई सिरवटे से छालियां काटती हुई जरीन के मायों के जोड़े को देखती हुई राहिला बेगम से बोली। वो कमरे में। राहिला बेगम आहिस्ता से बोली, सारे खानदान की लड़कियां आगे कैसी हंसी खिलखिलाती तितलियों की तरह पूरे घर में घूम रही हैं। ये कौन सा मौका कमरे में बंद होकर बैठने का? घर मेहमानों से भरा हुआ है। खानदान वाले क्या रंग ढंग देखेंगे तुम्हारी बेटी का? वो कोई बच्ची नहीं है रही, पढ़ाई से भी फारिग हो गई। कोई ऐसी लड़की को बहू बनाएगा? इसके मजाज हमेशा आसमान पर रहते हैं। अम्मी हुजूर आप हमें बताएं, मैं क्या करूं? मैं समझ रही थी हम अपने मुल्क से दूर हैं, अपने लोगों से दूर है। जब हम अपनों में जाएंगे तो महकार मिलजुल जाएगी सब में, क्योंकि वहाँ तो सब गैर ही हैं और मुलाकात में आपस में कभी पार्टी वगैरह में हुआ करती थी किसी से। अब यहाँ इसका रवैया देखकर मुझे खुद इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यहाँ आकर ही मैंने महसूस किया कि मेरे कंट्रोल से बाहर है। रहीला बेगम इस वक्त सास के पास तन्हा बैठी थी। देवरानी जेठानी और ना ही कोई नन थी, इसलिए वो भी आजुर्दा सी दिल की बात इनसे कह गई। ये नई बात की तुमने? बेटी तो माँ से ज़्यादा करीब होती है। वो बाप से मानूस की हो गई थी। वो पान बनाकर मुंह में रखती हुई बोली, इन्होंने इस पर तवज्जो ही इतनी दी है। वो दानिस्ता सास के सामने शफाक साहब का नाम न ले सकी। राहिला अभी तक ऐसे ही बैठी हो? तैयार होना भाई, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। ईशा की नमाज के बाद जरीन को माइयों बिठा देंगे। इनकी बड़ी नन अतीका अंदर आकर बोली तो वो तैयार होने के लिए कमरे से निकल गई। लाइट ग्रीन जॉर्जेट के एयरलाइन फ्रॉक सूट पर ब्लैक गोटी पर मल्टी कलर्स की कढ़ाई, ब्लैक कोटी पर मैं मलबूस वो बड़ी शान और बेनियाजी से अकड़ी हुई बैठी थी। बड़ा सा ग्रीन दुपट्टा इसके शानों पर था। कानों में इसके जगमगाते डायमंड के टॉप्स थे। सुनहरी चेहरे पर मेकअप के बगैर भी खासी कशिश थी। होंठ इसके डार्क मैरून लिपस्टिक से हसीन लग रहे थे। बालों की सादा चोटी इसके बाएं शाने पर पड़ी थी। तमाम कज़न और रिश्तेदार लड़कियां वहां मौजूद माइयों के गाने और दूसरे प्रोग्राम्स की तैयारियां कर रही थी। कुछ कज़न ने इसे भी अपने साथ शामिल होने की दावत दी, मगर बहुत सड़मोहरी से इनकार कर चुकी थी। इसे अपने गैर मालिक में परवरिश पाने अपने बाप के बेहिसाब दौलत पर हद से ज़्यादा घमंड था। वो बचपन से ही शहजादियों से जिंदगी गुजारती आई थी और इनके ताल्लुकात भी आला तरीन फैमिली से रहे थे। यहाँ अपने लोगों में आने के बाद इसके मजाज और ज़्यादा आसमान पर पहुँच गए थे। क्योंकि इशफाक साहब के ख़ानदान में ज़्यादातर रिश्तेदार मतवसत घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, इन्होंने इसकी पजीराई भी बहुत अच्छे तरीके से की थी। हमारे माशरे में बाहर से आने वाले रिश्तेदारों को इतनी अहमियत और फ़ौक़ियत दी जाती है जैसे वो आसमान से उतर कर आए हों। ऐसा होता है, इट्स ए बिटर रियलिटी। यही हाल इसका था। राहिला बेगम तो खुश मिजाज थी। वो सभी से इखलाक से मिली और सब में साथ लाए हुए तहाइफ भी तकसीम किया, मगर महकार की ज़रप्रस्त सोच ने अपना उल्टा असर लिया था। वो अपने मियार से कम लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करती थी। हुन महकार दी गलती है, लेकिन ये बात यह है कि जब उसको यहाँ पे आके इतना कुछ सुनने को पड़ गया, ठीक है दौलत परस्त उसको नहीं होना चाहिए। मटीरियलिस्टिक इतनी क्यों है ये? एक तो ये बंदी मटीरियलिस्टिक है, दूसरा यहाँ पे उसको आके इतना कुछ वो सुनना पड़ गया, तुम काली हो, तुम ये हो, तुम वो। तो उसने तो बदजन होना ही अपने रिश्तेदारों से। अगर कोई शामत का हमारा रिश्तेदार हमारे मरवत के से फ्री होने की कोशिश करता, वो तेवरी पल डाले ऐसे रौनक से जवाब देती कि वो खातिब दोबारा बात करने की हिम्मत ही ना करता। शमोइल क्लिनिक से सीधा मामू की यहाँ आ गया, क्योंकि इसकी फैमिली ज़रीन की शादी के सिलसिले में शिरकत के लिए आज यहाँ आ गई थी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते शमोइल की नज़र सामने बड़े कमरे में सोफे पर बड़े करो फर्श से बैठी महकार पर पड़ी। इसके रब बेसाख्ता मुस्कुरा उठे। वो सोफे पर इस तरह अकड़ी बैठी थी जैसे कोई मगरूर शहजादी अपनी कनीज़ों के दरमियान बैठी हो। शमूल की रक्त शरारत फटकी थी, मगर फिर वो खामोशी से मेडिकल बुक्स उठाए नानी के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो थका हुआ आया था और बात लेकर अपनी थकन दूर करना चाहता था। इसकी निगाहों में महकार का चेहरा था। इसे अपनी इस मगरूर बददिमाग बदमजाज कज़न को तंग करने में बड़ा मज़ा आता था। वो मामा के स्टार पर नीचे ज़रीन के पास आकर बैठी थी और वहाँ मौजूद लड़कियों को गाने वगैरह के प्रोग्राम करते देखकर हैरान हो रही थी। ज़रीन के लिए दादी जान के हुक्म पर इसके कमरे के एक कोने में खूबसूरत फूलों की लड़ियों से पर्दा बना दिया गया था। नीचे कालीन पर इसके लिए नरम सा बिस्तर बिछा हुआ था, जहाँ गोल तकिए के सहारे कज़न्स और सहेलियों में माइयों के पीले जोड़े में बैठी हुई थी। महकार इसके नज़दीक बैठी हुई थी।
کیسی ہو بھائی مہکار؟ بڑے تائے کی بیٹی شمسا وہاں بیٹھی ہوئی مہکار کے شانے پر بے تکلفی سے ہاتھ مارتی ہوئی بولی، میری آپ سے فرینڈ شپ کب ہے جو آپ یوں بے تکلف ہو رہی ہیں؟ وہ اپنا شانہ سہلاتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ شمسا شرمندگی کے مارے وہاں بیٹھی لڑکیوں سے نگاہ نہ ملا سکی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، زرین کے روکنے کے باوجود وہ وہاں نہیں رکی۔ ارے لڑکیوں، بچے کا پیچھے چھوڑ بھی دو، سارے دن کا تھکا ہوا اسپتال سے اب تم نے ہلے گلے میں لگا لیا۔ لادی جان لڑکیوں کے بیچ ڈھولک سنبھالے بیٹھے ہوئے شموئل کو دیکھ کر پیار سے بولی، جس کے مسکراتے چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ سچ شموئل بھائی کی آواز میں غضب کی کشش ہے، ان کو ڈاکٹر نہیں سنگر بننا چاہیے تھا، ایک کزن متاثر لہجے میں بولی۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شموئل پچھلے سال ہی امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر آیا تھا۔ اس نے ہارٹ سرجری میں اسپیشلائز کیا۔ یہاں آتے ہی اسے گورنمنٹ اسپتال میں جاب مل چکی تھی اور اس نے اپنا ایک درمیانی درجے کا چھوٹا سا اسپتال نما کلینک بھی کھول لیا تھا، جو بہت تھوڑے حصے میں بہت پاپولر ہو گیا تھا۔ شموئل بذات خود بہت شوق و شرارتی طبیعت کا مالک تھا۔ لمبے قد اور وجیح و سفید رنگت اور اعلیٰ ترین جاب کی وجہ سے خاندان کی لڑکیوں اور والداؤں میں بہت پسند کیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کا آئیڈیل تھا، بلکہ بڑے ماموں کی بیٹی فریحہ جو خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی، وہ تو اپنا حق سمجھتی تھی اسے، وہ فری بھی بہت تھا اس سے۔ اگر ڈاکٹر بامروت و خوش اخلاق ہو تو مریض کا آدھا مرض تو ڈاکٹر کی باتوں سے چلا جاتا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ اس کی متلاشی نگاہیں رحیلہ بیگم کے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک جھلک اس نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھی تھی، پھر وہ ڈریس چینج کر کے آیا تو وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کسی کام میں نظر نہیں آئی۔ رحیلہ بیگم کو اس نے 3-4 بار اوپر کے چکر لگاتے ضرور دیکھا۔ ان کے چہرے پر عجیب بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے آثار ہوتے تھے۔ یہ لو بیٹا فرحات کے کمرے کی چابی، اس کے بعد ہی سو جانا، اور تو سب کمروں میں مہمان ہیں۔ رفت بیگم اسے چابی دیتی بولی۔ فرحات سو گیا کیا؟ وہ چابی لیتا وہ بولا۔ ہاں، وہ مجھ سے ایک چابی پہلے لے گیا تھا۔ چلو بھائی سوئیں گے، 2 بج رہے ہیں، نیند آ رہی ہے۔ شموئل کے جاتے فریحہ بھی اٹھ گئی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے نیند تو آئے گی، فرحین سے چھیڑتے ہوئے بولی۔ شموئل نے دروازے کے لاک کو کھول کر اندر قدم رکھا۔ کمرہ نائٹ بلب کی خوابناک روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے کمرہ گرمایا ہوا تھا۔ اوہ، یہ یہاں مزے سے سو رہا پڑا ہوا ہے، میں سمجھ رہا ہوں ماموں کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ اس نے دروازہ لاک کر کے ہیلپ سلیپر سائیڈ میں اتارے اور بیڈ پر بے خبر سوتے ہوئے فرحات کے برابر پر لیٹ گیا۔ سو رہا ہے یا مر گیا؟ اس نے اس پر سے کمبل کھینچ کر اوڑھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ایک زوردار لات اس کی کمر پر جمائی تھی۔ دوسرے لمحے کمرے نسوانی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس نے بوکھلا کر اپنے برابر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کو کمرے کی چھت خود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جسے اس نے فرحات سمجھ کر لات ماری تھی، وہ مہکار تھی، جو شدید تکلیف سے تڑپ کر رہ گئی۔ وہ تکلیف اور حیرانگی سے اپنے قریب سکتے کی کیفیت میں بیٹھے شموئل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھیں پوری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ آپ یہاں تو فرحات سو رہا تھا۔ بولڈ اور حاضر دماغ شموئل بری طرح بوکھلا گیا۔ مجھ سے سانس نہیں لیا جا رہا، مہکار بمشکل اٹھتے ہوئے بولی۔ پھول کی یار بھی جن کو پتھر بن کے لگتی ہے، وہ اس مزاج کی لڑکی تھی، جو شمسا کا ہلکا سا بے تکلفی کا تھپڑ نہ برداشت کر سکتی تھی۔ شموئل جیسے توانا جوان مرد کی بھرپور لات نے اس کی کمر کی ہڈی ہلا کر رکھ دی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ آپ زور زور سے سانس لیں، وہ پریشانی سے بولا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں گلابی ڈھیلے ڈھالے سوٹ میں ملبوس دوپٹے سے بے نیاز بکھرے بال، گہری نیند سے جاگی سرخ خمار آلود آنکھیں لیے وہ دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کے چہرے سے نگاہ نہ ہٹا پاتا، مگر اس وقت اسے دونوں کی بھیانک بدنامی کا ڈر تھا۔ وہ خوفزدہ تھا، اس کے چیخنے کی آواز نیچے نہ چلی گئی ہو۔ آپ یہاں آئے کیوں ہیں؟ وہ بری طرح روتی ہوئی بولی۔ تکلیف کے باعث سے سیدھا نہ بیٹھا جا رہا تھا۔ آہستہ بولو، نیچے سب جاگ رہے ہیں، بتا تو رہا ہوں، آنٹی نے چابی دی تھی کہ فرحات یہاں سو رہا ہے۔ آپ اس کمرے میں کیوں ہیں؟ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ اس کمرے میں چھپکلی میرے بیڈ پر گر گئی تھی، نامعلوم کہاں سے۔ میں اس کمرے میں دوبارہ نہیں سو سکتی۔ ماما نے دوسرے کمرے دیکھے، سب میں مہمان تھے۔ اس کمرے میں فرحات بھائی انہیں نظر آ گئے تھے، ممی نے وہ کمرہ انہیں دے دیا، اور میں اس کمرے میں سر درد کی گولی کھا کر سو گئی۔ شاید اس ٹیبلٹ کی وجہ سے مجھے اتنی گہری نیند آئی، ورنہ آپ اس طرح اندر نہیں آ سکتے تھے۔ وہ آنسوں کے دورانے سے گھورتی ہوئی بتانے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں خود نہیں آیا ہوں، بلکہ غلط فہمی سے آ گیا، مزید ہو کر بولا۔ پھر اب جائے نا کیوں ہے یہاں پر؟ وہ آہستگی سے سیدھی ہوتی ہوئی بولی۔ یہ اب اس طرح مت سیدھی ہو، ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچے گا۔ اپنے دونوں ہاتھ دے میرے ہاتھوں میں۔ کیوں؟ میں نہیں دیتی، وہ غصے سے بولی۔ یہ ضد کا وقت نہیں ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو آپ ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جائیں گی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے رخساروں پر بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ میں اپنا کانپتے ہاتھ رکھ دیے۔ اس کے لباس سے نکلتی مسحور کن مہک شموئل کی نس نس میں بس گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک زوردار جھٹکا اسے دیا۔ مہکار کی گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی تکلیف سے۔ دوسرے لمحے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، کمر کا درد بالکل غائب ہو گیا۔ شموئل دور صوفے پر بیٹھ گیا۔ جائیں، آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں؟ درد غائب ہوتے ہوئے جھٹکے سے بیڈ سے اترتی ہوئی بولی۔ دروازے سے تو نہیں جا سکتا، کسی نے دیکھ لیا تو کل کو سب سے بڑی خبر ہماری ہوگی۔ شموئل باہر کھلنے والی کھڑکی کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ مہکار کچھ نہیں بولی۔ شموئل نے آہستہ سے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ نیچے سٹور نما کمرہ تھا، جہاں آٹے چاول وغیرہ کی بوریاں اچھی تعداد میں رکھی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے بھائی اب جائیں بھی، مجھے اب سخت نیند آ رہی ہے، وہ اسے دیکھ کر جھنجھلا کر بولی۔ نیچے دیکھے بغیر چھلانگ مار دوں اور لنگڑا ہو کر بیٹھ جاؤں؟ اچھا، یہاں سے دور جاؤں تاکہ مجھے کچھ نظر آئے؟ وہ ذرا خود پر قابو نہ رکھ سکا، اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا کر بولا۔
खिड़की खासी वसी थी और इसके आगे रेलिंग वगैरह कोई नहीं थी। शमोइल एक ही जस्ट में इस पर चढ़ गया। दोनों पाँव इसने खिड़की से बाहर लटकाए। वो भी छलांग लगाने के लिए मुनासिब जगह देख रहा था कि महकार ने दोनों हाथों से इसे नीचे धक्का दिया। वो इस अचानक धक्के से संभल ना पाया था कि नीचे गिरता चला गया। अब पता चलेगा कैसे आंखों पे अंधेरा छाता है। इसने बड़बड़ाते हुए खिड़की अंदर से बंद कर ली और ऊपर पर्दा दुरुस्त करके बेड पर लेट गई। इसे शमोइल को धक्का देने का जरा भी दुख या अफसोस नहीं था। आखिर तुझे क्या सूझी थी रात को छत पर चढ़ने की? नानी जान लेटे हुए शमोइल से बोली। मैंने सुना है आधी रात को आकाश से परियां उतरती हैं। मुझे तो बचपन से शौक है परियों से मिलने का, सो मौका देकर मैं छत पर चढ़ गया। अभी मैं आसमान पर निगाहें जमाई, परियों की आमद का मुंतज़िर था कि नामालूम किस तरह लड़खड़ाकर छत से नीचे गिरा। और ये आपकी दुआओं का असर है कि मैं आटे की बोरियों पर गिरा था, वरना इस बदरू ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिरी जुमले वो आहिस्ती से बड़बड़ाया। बचपन छोड़े हुए भी अरसा हो गया, मगर परियां अभी तक ख्याल से नहीं निकली। कल को पप्पो ये गाती हुई नजर आएंगी। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन कैसे बनाऊं? फलाहत हंसता हुआ बोला। कमरे में बैठे हुए सब मुस्कुरा उठे। जरीन की शादी का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। आंसा बेगम के पास बैठी फरीहा मुंह बनाकर बोली। वो खिड़की से बेख्तियार गिरा था और ये उसकी खुशकिस्मती थी कि नीचे आटे की बोरियां थी जिस पर वो गिरा था, इसलिए इसकी हड्डियां तो बच गई, मगर वो शदीद दर्द के बायस 2 दिन बिस्तर से उठ ना सका। इन 2 दिनों में जरीन रुखसत हो चुकी थी और इसका वलीमा भी हो गया था। फरीहा ने दोनों तकारीब शमोइल की गैर मौजूदगी की वजह से बेदिली से अटेंड की थी। वो बेहद वजीज स्मार्ट शमोइल को दिल जान से चाहती थी। शमोइल ने भी इसकी दीवानगी महसूस की, मगर वैसे ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सका था जिससे इसके जज्बों को ज़िंदगी मिलती। कज़न से शौकी शरारतें करना तो इसकी फितरत में शुमार था, मगर फरीहा से बहुत ज़्यादा मोहतात होकर बात करता कि कहीं वो इसकी किसी शौकी को गलत पैराए में ना ले ले, मगर वो खुद को संभाल ना सकी। इशफाक साहब हस्बे वादा ज़रीन की शादी से 1 दिन पहले पाकिस्तान आ गए थे और इन्हें देखकर जहाँ मसरत का एहसास हुआ, वहीं महकार में भी खुशगवार तब्दीली महसूस की थी। वो इशफाक साहब के साथ सब तकरीबों में शरीक हुई। इसकी दिलचस्पी की वजह शमूल की गैर मौजूदगी थी। इसकी वजह से वो ज़्यादा कमरे में बंद रहने लगी थी। इसका रंग गंदमी था, चेहरे के नकूश बहुत खूबसूरत थे और इसकी मुनफरद नशिस्तों बर्खास्त ने इसे दिलकश और पुरकशिश बना दिया था, मगर वो अपनी गंदमी रंगत की वजह से कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। माँ बाप के दरमियान वो खुद को कमतर महसूस करती थी, मगर इनकी बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो की वजह से कभी इन पर राहन न कर सकी। यहाँ आते पहला रिमार्क्स इसे ताई की जानिब से मिला, फिर चची की तंज़िया ताईद भी। कुछ रिश्तेदारों ने भी हैरत का इजहार किया कि वह सुर्ख और सफ़ेद माँ बाप की बेटी किस पर गई है। सबसे ज़्यादा जिच्चे से शमूल ने किया था। वो दानिस्ता इसकी मौजूदगी में कमरे से बाहर नहीं आती थी। अगर ना दानिस्ता इसका इससे टकराव हो जाता तो वो गैर महसूस अंदाज में नए नए रिमार्क्स इसे देता। कोई समझता या नहीं, मगर वो इस मामले में बेहद हसास थी। इसके पहले जुमले पर ही वहाँ से पलट जाती थी, इसलिए वो इससे एलर्जिक थी। मगरबी उफ़क़ पर सुर्खी छाई हुई थी। सूरज पहाड़ों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता गुम होता जा रहा था। मौसम ठंडा था। शफाफ आसमान पर बादलों के सफ़ेद टुकड़े तैरते फिर रहे थे। पंछी कतार दर कतार अपने आशियानों की तरफ तेज़ी से महवे परवास थे। महकार पर्पल सूट में ब्लैक स्वेट अल्लाह जी 1 मिनट यार, मैं ना पढ़ती पढ़ती नीचे हाथ करके ना वो देखने लगी थी दूध ठंडा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने देखना साइड से था, हाथ ही अंदर चला गया, हाथ जल गया मेरा। हाय हाय हाय, चलें पढ़ते हैं। किधर? महकार पर्पल सूट में ब्लैक स्वेटर पहने इर्द गिर्द से बेनियाज कुदरती हसीन नज़ारों में खोई हुई थी। इस बात से बेखबर कि कोई खामोशी से दबे कदमों चलता हुआ इसके पीछे आ खड़ा हुआ है। वो रेलिंग से झुकी चाय पीती हुई डूबते सूरज को देखने में मसरूफ़ थी। अचानक इसे महसूस हुआ कोई चीज़ पट से इसके सर पर गिरी हो। वो चौंक कर सीधी हुई, बाएं हाथ से सर छाड़ा तो हाथ में नरम सी चीज़ आई और हाथ में पकड़ी छिपकली पर जैसे इसकी नज़र गई, इसकी बेसाख्ता चीख निकल गई। एक झटके से इससे दूर फेंका चाय का कप तो पहले गिरकर टूट गया। अरे इतनी नन्ही सी छिपकली से डरती हैं? सतून के पीछे से शमोइल निकलता हुआ कहका लगाकर बोला। अगर आप पर गिरती ना तो फिर पूछती। वो होंठ काटती हुई से घूर कर बोली। ये लीजिए, हम पर गिर गई, अब पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? इसने मुस्कुराते हुए फर्श पर पड़ी छिपकली अपनी हथेली पर रख ली। छिपकली बेहिसो हरकत इसके हाथ पर पड़ी थी। आखिर आप अपनी इन ऊट पटांग हरकतों से साबित क्या करना चाह रहे हैं? वो इसकी शरारत समझ के जहरखंदी से बोली। क्या ज़रूरत थी ये रबड़ की छिपकली मेरे सर पर डालने की? छिपकली को आपका सर पसंद आ गया था, वो खुद ही मेरे हाथ से फिसल कर आपके सर पर गिर गई। ब्राउन पतलून पर ब्राउन शर्ट पहने इसका दराज कद नुमाया था। सर्द हवा के बायस इसका वसी चेहरा सुर्ख हो रहा था। घनी मूंछों तले इसके लबों पर शरीर मुस्कुराहट थी। यार जो बंदा नहीं आपको पसंद कर रहा आपकी फ्रैंकनेस, तो मत फ्रैंक हो एवी और से चढ़ रहा शमोइल। अगर इस दिन में आटे की बोरियों की बजाय फर्श पर गिर जाता तो? वो सीने पर हाथ बांधे इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। तो गिर जाते, किसने मना किया था? वो लापरवाही से कंधे झटक कर बोली। मैं अभी सब घर वालों को बताता हूँ आपने मुझे धक्का दिया था। शमोइल ने इसे खौफजदा करना चाहा। शौक से बताएं, फिर सब खुद ही आपसे पूछ लेंगे कि आधी रात को आप मेरे बेडरूम में क्यों आए थे। ओके बाय।
وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی اور چڑیاں پھلانگتی ہوئی نیچے چلے گی۔ شموئل لاجواب سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ انہیں پاکستان آئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جب وہ اتنی لمبی مدت یہاں رکے تھے۔ پہلے گھر والوں کو تجسس تھا، پھر رشتہ داروں میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ اشفاق صاحب بہت پریشان و مزمل دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ انہوں نے کوشش تو بہت کی اپنی حالت پوشیدہ رکھنے کی، مگر بڑھتے دنوں کے ساتھ ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کے بڑے اسٹاک گودام اور کارخانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی تھی، جس سے تمام مال، فیبرکس اور مہنگی ترین مشینیں جل گئی تھیں۔ 2 مزدور بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ صورتحال سے ان کا مخالف پارٹیوں نے فائدہ اٹھایا، 2 مزدوروں کی ہلاکت کا جواز بنا کر ان کا مقدمہ کر دیا۔ اشفاق صاحب جو نیک اور دنیاوی چلاکیوں سے پاک تھے، وہ اپنے دشمنوں کے چال میں بری طرح پھنس گئے۔ جھوٹے مقدمے پر پانی کی طرح پیسہ بہا دیا، مگر وہ مقدمہ جیت نہ سکے۔ مخالف پارٹی کو ہر جانے کے طور پر لاکھوں ڈالرز انہیں دینے پڑے۔ مزدوروں میں بھی پھوٹ پڑ چکی تھی، ان کے مطالبے روز بروز بڑھتے گئے اور آخر کار انجام گار بقیہ کارخانوں میں تالے ڈالنے پڑے۔ فورن اکاؤنٹس ان کے ختم ہو چکے تھے، کاروبار بالکل ان کا تباہ ہو گیا۔ وہ کاروبار جسے جمانے کے لیے انہوں نے ہر قدم مضبوطی سے رکھا، مختصر سے عرصے میں یوں تباہ ہوا کہ وہ پوری طرح ہراساں و پریشان ہو گئے۔ ان کے حالات سے بھائی بہن ماں سب آگاہ ہو گئے۔ بھائیوں نے وقتی تسلی دے کر آنکھیں چرا لی۔ بھائی کے دکھ میں شریک تھی امی، حضور کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ سب کو حیثیت دلوانے والا ان کا بیٹا عمر کے کس دور میں آ کر گردش معاش میں پھنسا تھا۔ اس وقت بھی رحیلہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پروقار چہرے پر دکھ جیسے ثبت ہو کر رہ گئے۔ میرے بچے دکھ نہیں کر، پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، اللہ جلد تیرے حالات بدل دے گا۔ امی، حالات بدلنے کا دکھ مجھے اتنا نہیں جتنا اپنوں کے بدلنے کا دکھ مجھے اندر سے تنہا کر گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا بھائیوں کے لیے، وہاں سے بے حساب پیسہ بھیجا ان کے کاروبار کے لیے، پھر بچوں کے بزنس، منگنی اور شادیوں کے لیے بھی مجھ سے پیسہ منگواتے رہے۔ میں نے کبھی ان میں فرق محسوس نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے بزنس کا پیسہ کہاں جاتا، مگر آج میرے سگوں نے میری بیٹی کو بہو بنانے سے انکار اس لیے کیا کہ وہ ایک تباہ حال بزنس مین کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے بازو اپنے بھائی سمجھ کر بات کی کہ اپنے ہی اپنوں کو سمیٹ دیں، مگر انہوں نے میرا سارا مان، میرا سارا فخر مٹی میں ملا دیا۔ ان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ امی کے دل پر تو جیسے کسی نے چھری چلا دی۔ رحیلہ بیگم بے اختیار رونے لگی۔ مت رو میرے بچوں، وہ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بھرائی آواز میں بولی۔ یہ نفسا نفسی کا دور ہے، بیٹے ماں کی نہیں بیوی کی عزت کرتے ہیں۔ مہکار بہت اچھی لڑکی ہے، صرف تمہارے بیجا لاڈ پیار نے اسے بگاڑ دیا، اس لیے کہتے ہیں کہ لڑکی کو بہت سمجھداری سے پرورش کرنا پڑتا ہے، مگر تم نے کبھی میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ امی، میری بیٹی میں کوئی برائی نہیں، اکلوتے بچے لاڈ پیار میں ایسے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹیاں تو موم کا سا مزاج رکھتی ہیں، حالات کے سانچے میں خود کو ڈھال لیتی ہیں۔ میری بیٹی بھی جس کے گھر میں جائے گی اجالا کر دے گی۔ وہ بڑی بھابھی کی غلط سوچ ہے جو کہتی ہے کہ مہکار بہت مزاج اور بد تہذیب لڑکی ہے، انہیں گھر سے لانے کے لیے خوش مزاج اور با اخلاق لڑکی چاہیے۔ بڑے بھائی خاموش بیٹھے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، میرے جذبات و احساسات کدھر گیا سے بے خبر۔ دوپہر کو میں نے احسان سے بات کی کہ وہ مہکار کو اپنی بہو بنا لے تاکہ اس کی طرف سے بے فکر ہو کر میں دوبارہ کاروبار سیٹ کرنے میں لگوں، تو اس نے جواب دیا، فرحات تو بچپن سے اس کی سالی کی بیٹی میں انٹرسٹڈ ہے اور بہت جلد وہ وہاں کی اس کی منگنی کرنے والا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، ان کی آنکھیں زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اپنوں کے منافقت زدہ چہروں نے میرا دل اس دنیا سے اچاٹ کر دیا۔ سچ امی، حضور میرا دل نہیں چاہتا اب زندہ رہنے کو، وہ ان کے آنچل سے منہ چھپاتے ہوئے بولے۔ پپا، ہم بحرین کب واپس جائیں گے؟ مہکاری نے چائے بنا کر دیتی ہوئی پوچھنے لگی۔ کیوں، آپ کو اپنا ملک پسند نہیں آیا؟ وہ چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولے۔ نہیں، یہ میں نے کب کہا مجھے پسند نہیں آیا؟ آپ نے کہا تھا ہم زیادہ عرصہ یہاں نہیں رکیں گے، اب شاید کبھی بھی واپس نہ جا سکیں کیونکہ ہم آپ کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس سے چائے لیتی ہوئی رحیلہ بیگم سنجیدہ لہجے میں بولی۔ مہکار تمام حالات سے بے خبر تھی۔ اشفاق صاحب نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اسے کچھ نہ بتانے کو، وہ اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ شادی میں نہیں کروں گی، میں پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھے اشفاق صاحب کے کندھے سے لپٹ کر بھیگے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیٹیاں کتنی بھی لاڈلی ہوں، انہیں ایک دن ودا ہونا پڑتا ہے۔ رحیلہ بیگم بولی۔ رحیلہ، ابھی تو ایسی باتیں نہ کرو، میرا دل چھلنی ہو رہا ہے، وقت آنے پر دیکھا جائے گا، وہ اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولے۔ ان کی آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ ہاں، میری بیٹی تھوڑی ہے، صرف آپ کی ہے نا، اس لیے آپ کو دکھ ہوگا، وہ مسکرا کر بولی۔ امی، حضور بھائی جان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، آپ بڑی ہیں گھر کی، آپ کو دونوں بھائیوں پر زور ڈالنا چاہیے، آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ دادی جان آج آنسا کے آئی ہوئی تھی، ان کو وہ سب بتا دیا تھا جو رات کو اشفاق صاحب نے انہیں سنایا تھا۔ بیٹے، جب بہوؤں کے غلام ہو جائے تو ماں کی اہمیت ان کی نگاہوں میں کونے میں پڑے فالتو پتھر جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ بیویوں کے چلانے والے ماں کی کہاں سنیں گے؟ کیسا خون سفید ہو گیا آج کل کے وقت میں۔ جس بھائی نے ہم سب کے لیے اس قدر قربانیاں دی، ہمارے اچھے گھرانوں میں دھوم دھام سے شادیاں کی، بھائیوں کے کاروبار کروائے، ان کے ہر قدم پر پیسہ پھولوں کی طرح نچھاور کیا، آج اس عظیم بھائی پر وقت پڑا تو سب نے آنکھیں پھیلی، ان کو سہارا دینے کی بجائے ان کا دل دکھایا۔ وہ دکھ سے بولی۔ پیسہ تو اس نے کسی سے مانگا بھی نہیں، صرف بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی، اسے ایسی باتیں سننے کو ملی کہ میرا بچہ زندگی سے بیزار ہو گیا۔ سچ ہے کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں مگر زبان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔
दादी जान आंखें पूंछती हुई बोली। मैं महकार को बहुत शौक से बना लूं, मगर शमोल में और इसमें एक लम्हे की नहीं बनती, और बाद में कहीं ऐसी वैसी बात होगी तो भाई से भी रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, मैं भी इसी वजह से खामोश हूँ। शमोल और महकार के मजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम, हमें याद किया और हम हाजिर। शमोल हाथ में मेडिकल बुक्स लिए, पता नहीं बॉक्स है कि बुक्स है, लिए अंदर आकर बोला। वालेकुम अस्सलाम, जुग जुग जियो। वो इसके झुके हुए सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोली। क्या नानी जान, आप रो रही हैं? मैं उसके नज़दीक बैठता हुआ बोला। नहीं बेटा, मैं क्यों रोऊंगी? वो आंखें साफ करती बोली। मैं समझा नाना जान याद आ रहे हैं। वो मुस्कुराकर बोला। परे हट बेहया। वो इस उम्र में भी लजा कर बोली। अम्मी जान, पब्लिक कहाँ है? घर में बड़ा सुकून है। वो आंसर से मुखातिब हुआ। उर्बा मैविश के साथ अपनी सहेली की शादी में गई है। फरहान कमरे में सो रहा है। अम्मी, अगर चाय मिल जाए इस वक्त तो सारी थकन उतर जाए मेरी। 2 ऑपरेशंस किए हैं आज, बड़े सीरियस थे, खुदा का शुक्र है कामयाब हुए। वो इनके बेड पर लेटता हुआ बोला। इशफाक मामू से मिले हो? जी बहुत मरतबा, वो इतने ग्रेट है, लगता है मेरे हमारे मामू इस दुनिया के बासी नहीं, बहुत नफीस है। मगर आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा भी खुश इखलाक है और बहू भी ना मालूम वो बदमजाज बददिमाग किस पर चली गई बड़बड़ाई। क्या बात है नानी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। शमूल इनकी तरफ देखता हुआ बोला। अरे क्या बताऊं, दिन का सुकून, रातों की नींद सब गायब हो गई। अच्छा, ये तो बड़ी रोमांटिक बीमारी है। यकीनन रात को आपको तारे गिनने को दिल चाहता होगा, चांदनी रातें अच्छी लगती होंगी, और बदतमीज जो मुंह में आता है बकने लगता है। मेरी उम्र है अब इन बातों की। इसी वक्त आंसर चाय बना कर ले आई और इशफाक साहब के मुतल्लिक इन्हें बताने लगी। मामू जान को ज़रूरत क्या थी महकार के लिए रिश्ते की भीख मांगने की? वो बिगड़े लहजे में बोला। इन्हें क्या पता था भाई एहसान का फरामोश निकलेंगे। अगर भाईजान का कारोबार सलामत होता तो सबकी कोशिश होती महकार को बहू बनाने की, फिर इसकी हर बुराई खूबी बन जाती। आंसा बोली। मामू जान को मेरा ख्याल नहीं है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि इनकी नकचिड़ी बेटी को अपना सकूँ? वो चाय पीते हुए संजीदा लहजे में बोला। वो दोनों कप हाथों में पकड़े हैरत से देख रही थी। मैंने गलत बात कह दी है? वो हैरानगी से बोला। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता शमूल, हम बहुत परेशान हैं। आंसा गुस्से से बोली। ये भी अजीब दस्तूर है, झूठ को सच और सच को झूठ समझा जाता है। अम्मी जान, मैं हर वक्त मजाक नहीं करता, संजीदा हूँ मैं इस वक्त। अगर मामू जान फर्स्ट टाइम में ही यहाँ जिक्र कर देते तो इन्हें कभी इतनी मायूसी नहीं होती। आप मामू जान से बात कर लें। इसके लहजे में अटल संजीदगी थी। देखो बेटा, ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया जाता है। ऐसा ना हो कि तुम्हें एक दिन पछताना पड़े। महकान मजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। नानी जान अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। मजाज इसके मैं दुरुस्त कर दूंगा, आप फिक्र मत करें। आप जल्दी से मामू से बात करें। मुसरत इसके वजीह चेहरे से यहाँ थी। नानी जान ने सुकून का सांस लिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मम्मी, ये क्या हो रहा है? पापा परेशान है मगर मुझ पर जाहिर नहीं करना चाहते। आप भी मुझे कुछ नहीं बताती। आंसा पप्पा और इनका बेटा, आप दोनों और दादी जान से कमरे में इतनी देर क्या बातें करते रहे? मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? मुझे बताती क्यों नहीं आप? महकार होते हुए बोली। ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। उसे सीने से लगाती बोली। कुछ है मामा, कोई बात ज़रूर है जिसे मुझसे सीक्रेट रखा जा रहा है। अभी हम अपनी बेटी को बता देते हैं, आपसे भला हम कुछ छुपा सकते हैं? इशफाक अहमद कमरे में आकर बोले और इसे सोफे पर अपने नज़दीक बिठाकर गोया। बेटा, बचपन से आज तक हमने आपकी कोई ऐसी ज़िद, कोई ऐसी ख्वाहिश ना होगी जो हमने पूरी ना की होगी। आज हम आपके पापा आपसे एक ख्वाहिश कर रहे हैं, बताएं आप पूरा करेंगे? वो इसके चेहरे पर निगाह टिका कर बोले। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा? आप क्या हो गया आपको? वो घबरा कर बोली। आप मेरी बात का जवाब दें, हाँ या ना। वो इसी लहजे में बोले। पापा, आप पर और मामा पर मेरी जान भी कुर्बान, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। आपकी आंसा पप्पा का बेटा शमूल बहुत लायक और बेहतरीन जिम्मेदार लड़का है। हमने इसका प्रपोजल आपके लिए मंजूर कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि हमारी बेटी हमारी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देगी। इशफाक साहब बोल रहे थे और इसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो शख्स जो इसे ब्लैक रोज़, ब्लैक ब्यूटी और ब्लैक डायमंड के नाम से पुकारता था, किस तरह इसे शरीक हयात के तौर पर कबूल करेगा? मशरकी बेटी की पहचान यही है कि वो आला तालीम याफ्ता और बेपनाह काबिल होने के बावजूद माँ बाप के फैसले को अपना फ़ैसला समझती है। मुझे उम्मीद है मेरी प्यारी बेटी अपने बाप का सर नहीं झुकाएगी। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए मान से बोल रहे थे। रहीला बेगम खामोश बैठी हुई अपने बेकाबू हुए आंसुओं को मुश्किल कंट्रोल कर रही थी। जवाब देना बेटा। वो गुमसुम बैठी महकार से बोले। आपकी इज्जत पर मेरी जान भी कुर्बान है पप्पा। वो इनसे लिपट कर बुरी तरह रो दी। एक दिन आंसा बेगम बहू के भमरा आकर इसकी उंगली में शमोइल के नाम की अंगूठी पहना गई। भाई के हालात देखते ही इन्होंने मंगनी का प्रोग्राम नहीं किया, वैसे भी शादी इनका बहुत जल्द करने का इरादा था। अंगूठी पहनाते पूरे ख़ानदान में इस रिश्ते का चर्चा हो गया। फ़रीहा का सदमे से बुरा हाल था, मगर वो इल्ज़ाम शमोइल को न दे सकती थी कि उसने कभी इसकी हौसला अफजाई नहीं की थी। इस खबर ने इसे ज़्यादा निढाल कर दिया कि ये मंगनी शमोइल की पसंद और ज़िद से हुई है। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी। हम अपनों से दूर थे, कितना अच्छा था। साल 6 महीने में सबके पुरखलूस लेटर्स मिल जाते, कितना अच्छा लगता था पढ़ के कि सब पाकिस्तान में हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना याद रखते हैं। मगर यहाँ आकर वो मिसाल दूर के ढोल सुहाने सच साबित हुई। इन 2.5 माह के अरसे में सब सगे रिश्तेदारों के चेहरे से झूठे खलूस और मोहब्बत की चमक इस तरह गायब हुई है जैसे
پتل کے زیور سے سونے کی پالش بہت جلد اتر جاتی ہے۔ دادی جان کی زبان کی بہت صاف ہے، جو دیکھتی ہیں منہ پہ ہی کہہ دیتی ہیں۔ وہ صاف کو ہونے کے باوجود بہت اچھی محبت کرنے والی ہیں۔ بڑی پھپھو کی بھی بہت محبت کرتی ہے، اور آنسا پھپھو نے یہ انگوٹھی مجھے پہنا کر گویا دونوں بھائیوں سے دشمنی مول لی ہے۔ وہ دونوں اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے لائق کماؤ ڈاکٹر بیٹے کے لیے آنکھیں بچھائے منتظر تھے۔ ان دونوں کے رشتے کی خبر ملتے ہی انہوں نے راہ رسم ہی ختم کر دی۔ احسان انکل کی فیملی ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ان سے بات کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اشفاق صاحب اور رحیلہ بینک گئے ہوئے تھے۔ وہ کمرے میں لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ شموئل نے اسے ملنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، اور جب تک اس کے جانے کی تصدیق نہیں ہو جاتی وہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولتی تھی۔ نامعلوم یہ اس رشتے کے ناطے آنے والی حیا تھی یا اس کی جھجک کو کمپلیکس، وہ اس جذبے کو کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ اسے کمرے میں لیٹے بہت وقت گزر گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ درست کرتی کمرے سے نکل کر دادی جان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دادی جان، مما پاپا ابھی تک نہیں آئے؟ وہ بیڈ پر لیٹی تسبیح پڑھتی ہوئی دادی جان سے پریشان لہجے میں بولی۔ آ جائیں گے، ابھی کسی دوست کے یہاں چلے گئے ہوں گے، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، مگر بہت وقت گزرنے کے بعد ان کی واپسی نہیں ہوئی تو ان دونوں کو فکر ہوئی۔ وہ احسان چچا کے پاس جا کر بتانے کا سوچ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور دوسری طرف سے جو خبر اسے ملی وہ ایک چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ اشفاق اور رحیلہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اوئے ہوئے، یہ تو اب اس کے ساتھ اور بری ہو گئی۔ انہیں سپرد خاک ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ مہکار اس اندھوناک صدمے سے ذرا نہیں سنبھلی تھی۔ اس کی حالت پاگلوں جیسی ہوگی، یا تو پرسکون رکھنے کے لیے لگائے گئے انجیکشن کے زیر اثر سوتی رہتی اور ہوش میں آنے کے بعد اس طرح روتی کہ اسے سنبھالنا دشوار ہو جاتا۔ اس کا بیڈ دادی جان نے اپنے کمرے میں ہی ڈلوا لیا تھا۔ وہ اس کی مکمل دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ ویسے بھی مجسمے کی طرح خاموش رہی تھی۔ 40ویں کے بعد سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کے میلے یوں ہی رواں دواں رہتے ہیں۔ مہکار کی دنیا میں بھیانک طوفان اپنی تباہ کاریاں چھوڑ گیا۔ وہ فری ہونے کے تو کسی سے بھی عادی نہ تھی۔ اب تو اس کی دنیا صرف دادی جان میں سمٹ کر رہ گی۔ وہ اپنی نصیحتوں کا صندوق کھولے، ہر وقت اسے کوئی نہ کوئی بات سمجھاتی رہتی، جیسے شروع میں تو اچھی لگی، مگر ہر وقت کی گردان سے وہ تنگ آگے، مگر انہیں کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ ممی پاپا کی یاد اسے شدت سے آتی اور پھر آنسو رکے نہیں رکتے۔ 2 ماہ کے عرصے کے بعد آنسا بیگم نے شادی کی تاریخ لے لی۔ اربا کا منگیتر ابو ظبی سے آیا تھا۔ اسے بزنس کی وجہ سے 1 ہفتے کے لیے اندر واپس جانا تھا۔ شموئل ان دنوں ہارٹ سرجری کے آپریشن میں بے حد مصروف تھا۔ اس کی مصروفیات کے پیش نظر آنسا بیگم نے اربا کو شادی کر کے رخصت کر دیا۔ ابو ظبی جاتے وقت جہاں اسے دکھ گھر والوں سے بچھڑنے کا تھا، وہاں زیادہ صدمہ شموئل کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا تھا۔ وہ ڈھیروں دعاؤں کے سنگ اپنے شوہر کے ساتھ ابو ظبی روانہ ہو چکی تھی۔ شموئل کے فارغ ہوتے ہی انہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ شموئل کے چہرے پر سچی مسرت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس سے اس کا چہرہ اور زیادہ روشن ہو رہا تھا۔ 1 ہفتے سے گھر میں شادی کا فنکشن جاری تھا۔ تمام رشتہ دار دوست احباب گھر میں جمع تھے۔ آج کے دن تو گھر میں بیٹھ جاؤ، ہسپتال تو ساری زندگی جاتے رہو گے۔ شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، کوئی روز روز تھوڑی ہے۔ شام کو بارات لے کر جانا ہے۔ شموئل جو ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، میوشز کے ہاتھ سے بکس چھین کر بولی، یہ ضروری تھوڑی ہے، ایک ہی دفعہ شادی ہوئی ہے تو آدمی پر منحصر ہے، وہ کتنی برداشت کر سکتا ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا، بس ابھی تو ایک کو تو بھوکت لو، پھر اور کی بات کرنا۔ وہ بھی ہنسی بھی بولی، ایک تو نانی جانے وہاں جانے پابندی لگا دی ہے، ورنہ ایک نظر اسے دیکھتا کیسی لگ رہی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا بولا، دیکھ لینا، دل بھر کر 6 گھنٹے کا انتظار کر لو۔ ایک بات یاد رکھ لیں، میک اپ اس کا بالکل نہیں کروائیے گا، تاکید کر رہا ہوں آپ کو۔ ابھی گھر نہیں آئی اور حکم ابھی سے منوانے شروع ہو گئے۔ وہ مسکرا کر بولی، بڑے ماموں کی فیملی کیا وہاں سے شریک ہوگی؟ ماموں وغیرہ کوئی نہیں نظر آئے؟ ممانی تو فریحہ کی خراب طبیعت کی ہونے کی وجہ سے نہیں آئی۔ ماموں ملک سے باہر گئے ہوئے۔ اب تم جھٹ پٹ اپنے دوستوں کو بیڈ روم سے نکالو تاکہ وہاں کی صفائی کی جائے، اور تم بھی تیاری شروع کر دو، شام 5 بجے برات وہاں پہنچنی چاہیے۔ شموئل ولاس روشنی میں بقائے نور بنا ہوا تھا۔ دلہن رخصت ہو کر آ چکی تھی۔ مہمان حال سے ڈنر کے بعد رخصت ہو گئے۔ اب گھر میں خاص لوگ باقی بچے تھے۔ عورتیں اور لڑکیاں دلہن کے ساتھ خاندانی رسموں میں مصروف تھی۔ شموئل بلیک 3 پیس میں سوٹ میں ملبوس ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ہمراہ ساتھ گپ شپ لڑا رہا تھا۔ فرحاد اس کے ساتھ تھا۔ اتنا ٹوٹ کر روپ آیا، یار تم پر لگتا ہے بھابھی ہوش و حواس کھو دیں گی۔ اس کا ایک ساتھی ڈاکٹر مسکرا کر بولا، بے فکر رہیے، وہ مقابل کا ہوش و حواس اڑا دینے میں ماہر ہے، بلکہ صبح یہ موصوف اپنا نام گھر والوں سے پوچھتے پھریں گے۔ فرحاد کی بات پر زبردست کہکا پڑا، بھائی میں کمزورہ صاحب کا مالک نہیں ہوں۔ شموئل مسکرا کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد سب دوست سے اجازت لے کر جا چکے تھے۔ فرحاد سامنے کاؤچ پر بے خبر سو رہا تھا اور وہ اپنی خوشکن سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ مہکار جو واقعی محبت کی مہکار بن کر اس کی رگ رگ میں سما گئی تھی، اس کے خیالوں میں، خوابوں میں، تصورات پر وہ بادل بن کر چھا گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ بے شمار لڑکیوں کے درمیان گزارا۔ 4 سال وہ امریکہ جیسے ماڈرن ملک میں رہ کر آیا تھا، وہاں بھی حسین و بے باک لڑکیاں اس کی دوست رہی تھیں، مگر کسی سے بھی بات دوستی سے آگے نہیں بڑھائی تھی۔ اسپتال جوائن کرنے کے بعد بھی اس کی ساتھی ڈاکٹرز اور کولیگز لڑکیاں ہی رہی تھیں، مگر کوئی بھی اسے اس قدر متاثر نہ کر سکی جو مہکار دیوانہ بنا گئی تھی۔ لان میں گرین سوٹ میں آنکھوں پر پٹی باندھے بچوں کو پکڑنے میں ناکامی پر جھنجھلائی ہوئی مہکار کو دیکھ کر اس کے دل آواز آئی، یہی ہے وہ جس کو نگاہوں کی تلاش تھی۔
پھر جس پہ سادے کو منزل مل جایا کرتی. آج وہ اس کی چاہتوں کی امید بن کر اس کے بیڈ روم میں موجود تھی. تو پھر وہ چول پڑا کی سی جڑا انہوں ہر ٹائم کبھی کچھ تو کبھی کچھ کہتا تھا. میرے خیال میں آج آپ لوگوں کا رت جگہ کا پروگرام خدارہ مجھ پر رحم کرے. 1 بج رہا، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، صبح ہاسپٹل جلدی جانا ہے. کافی انتظار کے باوجود بھی جب مہوش بھابھی اور رشتے کی بھابیاں اس کے بیڈ روم سے باہر نہیں آئیں تو وہ اندر آ کر عاجزی سے بولا، او نیند. وہ چاروں مانی خیزی سے ہنسنے لگی. ان کے انداز پر بری طرح چینپ کیا. اگر نیند آ رہی ہے اندر والے کمرے میں سو جاؤ، کس نے روکا؟ خیال لیں گی آپ لوگ یہاں سے جانے کا؟ وہ ان چاروں کی طرف دیکھتا ہوا بولا جنہوں نے بیڈ پر بیٹھی مہکار کو چھپا رکھا تھا. دیکھا بیوی لائے، ابھی دیری کتنی ہوئی ہے جو بھابیاں بری لگنے لگیں. ایک رشتے کی بھابھی مصنوعی غصے سے بولی، کوکب میرے خیال میں بہت ٹائم ہو رہا، کہیں منا نہ اٹھ جائے. اب چلو. دوسری خاتون کھڑی ہوتی ہوئی بولی، جاؤ، معاف کیا یاد رکھو گے. مہوش بھابھی مسکراتی ہوئی ان کے ساتھ نکل گئی. گلاب موتیا کے مہکتے پھولوں کی لڑیوں کے درمیان بیڈ پر ڈارک گرین اور آتشی چھل ملاتے دمکتے چمکتے شرارہ سوٹ میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. دروازہ لاک کرتے شموئیل کا دل اس کا خلاف عادت تابع دار سا روپ دیکھ کر خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا. وہ دروازے سے بیڈ تک بچھائی گئی سرخ پتیوں کی بنائی گئی روش پر چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا. گلے سے پھولوں کا ہار اتار کر بیڈ ٹیبل پر رکھا فانوس کی روشنی میں کمرہ جگمگا رہا تھا. تازہ پھولوں کی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا. وہ کچھ دیر تک شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا جس کا مکھڑا لمبے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا. کچھ توقف کے بعد کھنکار کر بولا، السلام علیکم. مگر دوسری طرف مکمل خاموشی تھی. صرف تیز سانسوں کی آوازیں اس کی سانسوں سے ٹکرا کر اس کے نروس ہونے کا پتہ دے رہی تھی. اب ایسی بھی کیا عداوت کہ آپ مجھ پر سلامتی بھیجنے کی خیر خواہ نہ ہو. کچھ دیر بعد اس کے طرف جھک کر شوخی سے بولا، وعلیکم السلام. کانپتے ہوئے حیاءالود لہجے میں جواب آیا. شموئیل فتح کے احساس سے جھوم اٹھا. اس کا دل چاہا ہمارے خوشی کے پورے گھر میں بھنگڑا ڈالے. آج وہ اس بد دماغ بد مزاج کھمنڈی مغرور لڑکی کو فتح کر چکا تھا، ورنہ کمرے میں آتے وہ سوچ رہا تھا وہ اپنے مخصوص سٹائل میں مرنے مارنے کو تیار بیٹھی ہوگی. مگر یہاں اس کا روپ ہی عام لڑکیوں جیسا تھا، گھبرایا شرمایا مؤدب سا. مشرقی خون کی شاید تاثیر یہی ہوتی ہے. ارے بھائی، اب آپ کی شکل اتنی بھی ڈرونی نہیں جو آپ نے اتنے لمبے گھونگھٹ میں چھپا رکھی ہے. وہ شوخی سے کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا زردہ رانچر چہرے سے الٹ دیا. وہ اس وقت اس کے تصورات سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی. فانوس کی روشنی میں اس کا سادہ حسن دمک رہا تھا. میک اپ سے پاک چہرے پر بہت نکھار و کشش تھی. کانوں میں گولڈ کے آویزے تھے. فراق پیشانی پر بندیاں چمک رہی تھی. سائڈ میں جھومر سجا ہوا تھا. گلے میں سونے اور ہیرے کے کئی نیکلس تھے. دونوں ہاتھ بھی اس کے زیورات سے سجے ہوئے تھے. صرف اس کے نازک لبوں پر آتشی لپسٹک بہار دے رہی تھی. دوپٹہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کے شانوں پر گر گیا. وہ گنگ سا اس کی صورت دیکھ رہا تھا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی. شموئیل پر بے خودی چھانے لگی. شموئیل خان، خبردار جب تم نے اس کریلے کی تعریف کر کے نیم پر چڑھایا. اس سے ایسی باتیں کرو جس سے یہ مروب ہو کر ہمیشہ یوں ہی تابعداری سے گردن چکائے رکھے. آج شموئیل نے پھر کچھ چول واڑے تیری مت آنو کہہ رہی. قبل اس کے وہ جذبات کے ریلے میں بہہ جاتا اس کے دماغ نے سرگوشی کی. وہ فوراً سنبھل گیا، کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا، شوز بیٹ کے نیچے کھسکا اور تکیہ کھینچ کر اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا. آج بیچاری نانی جان سکون کی نیند سوئیں گی. کتنی فکر تھی ان کی بدمزاج بد دماغ جھکڑالو نواسی سے کون شادی کرے گا. دن رات اسی فکر نے انہیں بیمار کر ڈالا تھا اور ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک قربانی دینے کا فیصلہ کیا. آخر میرے فیصلے سے نانی جان تندرست ہونے لگی. میرا تو پروفیشن ہی دکھی انسانیت کی خدمت، تو شادی کر کے ثواب بھی مل گیا. وہ مشکل مسکراہٹ دبائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ جس کی سب زیادتیوں کو بھلائے پپا ماما کی پہلی اور آخری خواہش کے مطابق دل سے اس مقدس رشتے کو قبول کے مشرقی بہایا بابا حبیبی کی محبت کے لیے اس کی منتظر تھی، اس عہد کے ساتھ کہ وہ اس کی بے لوث خدمت کر کے اپنی گزشتہ ساری بدتمیزیوں کی تلافی کر دے گی. مگر اس نے آتے ہی زخم لگانے شروع کر دیا اور لفظ ثواب نے اس کے نسوانی انا اور وقار کو کچل کر رکھ دیا. اچھا، آپ نے مجھ سے شادی ثواب کے لیے حاصل کرنے کے لیے کی ہے؟ وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر بولی. آف کورس، تم جیسی بد دماغ لڑکی سے شادی کرنا عین ثواب ہے. وہ دلچسپی سے اس کی گندمی رنگت سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا. نے چبل متن کیا سی نے وڈنی بات جو آپ بھگتے گا. اب بعد میں وہ بدتمیزی کرے گی، کچھ کہے گی تو پھر حالے بھی وہ بدتمیز ہے. وہ اس کو وہ خود ڈیگریڈ ہوتی رہے، یہ اس کو ڈیگریڈ کرتا رہے، تو وہ کوئی نہیں ہے چول زمانے کا. مجھے نہیں یہ پسند آئے گی والا. اب اس کو چنگا ذلیل کرے ذرا رج کے. میں بد دماغ ہوں، بد مزاج ہوں، لڑاکا ہوں، تو تم کیا ہو؟ وہ سب ادب اداب بھول کر گرا کر بولی. اے تمیز کا دامن مت چھوڑو، میں شوہر ہوں تمہارا. وہ اس کے خطرناک تیور دیکھ کر بولا. شوہر؟ کیا شادی ثواب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے؟ نہیں، شادی کے معنی تو مسرت اور شادمانی کے، مگر یہ مسرت جب ہوتی جب پارٹنر اگر من پسند ہو. ہاں، اگر تمہاری جگہ فریحہ ہوتی تو بات بن سکتی تھی، مگر یہاں تو نانی کے دلی سکون اور تم پر ترس کھا کر شادی کرنا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف. اس کے سارے جذبے ارمان بھاپ کی طرح اڑ گئے. وہ بیوی نہیں، مجبوری تھی. وہ قابل محبت نہیں، قابل ترس تھی. سہاگ کی سیج پر وہ چاہتوں کے پھول چننے کی بجائے اپنے مجازی خدا کے منہ سے سمجھوتوں کے کانٹے چن رہی تھی. مہکتے پھولوں کی لڑیاں اسے دہکتے انگاروں کی مانند لگنے لگی. اپنی چاروں طرف اسے آگ سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی.
جس کی تپش سے اس کا تن من جلنے لگا. پور پور دہک اٹھی اس کی سماعتوں میں ایک نام گونجا تھا، فریحہ. فریحہ. اس نے اپنے ہاتھوں سے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا. کیا ہوا؟ وہ اس کی وحشت زدہ کیفیت دیکھ کر مذاق بھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے کی طرف جھک کر پریشانی سے بولا. کھیل ہے ہوں تو چول زمانے دا، چھوڑے مجھے. اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا، ہاتھ میں بھری چوڑیاں کھنک اٹھی. یار میں مذاق کر رہا تھا، تم سیریس ہوگی؟ وہ خوش آمدیہ لہجے میں بولا. ہاں، کبھی آپ مذاق کرتے، کبھی ترس کھاتے ہیں، کبھی ثواب کی خاطر دوسروں کو کانٹوں پر گھسیٹتے ہیں. میں اندھی ہوں، لنگڑی ہوں، اپاہج ہوں، اس لیے مجھے آپ کے علاوہ کون قبول کر سکتا تھا؟ ثواب میں آپ کو ایسا بخشوں گی آپ ساری زندگی بھر یاد رکھے گا. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اپنے زیورات اتار کر اس پہ پھینک رہی تھی. یار یقین کرو میں مذاق کر رہا تھا. یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی ساری شوخی شرارت ہوا ہو چکی تھی. یار جو ایسے ہوتے ہیں نا بندے کے، جو ٹھیک ہے آپ ایک مزاح کرو، مذاق کرو لیکن کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. انہوں نے چھتر ہی بجنے چاہیے جڑے اس ہیرو نو پینے بہانے دے ہے. وہ بوکھلایا ہوا اسے زیور اتارنے سے روکنا چاہ رہا تھا، مگر وہ اس وقت جنونی ہو رہی تھی. منٹوں میں وہ سارا زیور اتار کر بیڈ پر پھینک چکی تھی. ہاتھ مت لگائیں. وہ اس کی گرفت سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کرتی ہوئی غصے سے بولی. اتنی حسین رات میں ٹوٹنا نہیں اچھا. یار ہار جیت کی باتیں کل پر اٹھا رکھیں، آؤ آج دوستی کر لیں. میں نہیں رہوں گی یہاں، اب صرف فریحہ ہی آئے گی. وہ بپھرے لہجے میں بولی. فار گاڈ سیک وہ مذاق تھا، مذاق کیا میں. مجھے تم جیسی حسین لڑکی دوسری مل سکتی ہے سوائے تمہارے؟ چھوڑو یار ضد، دیکھو کتنی حسین رات گزرنے جا رہی ہے، آؤ اپنی باتیں کرتے ہیں. اس نے مہکار کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا. سب سمجھتی میں آپ کی چلاکی. شموئیل خان، اگر آپ نے مجھ سے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی. وہ اس کی گرفت سے نکل کر دھمکیاں میں اس لہجے میں بولی. مہک، وہ جو میں نے کہا مذاق، سب مذاق تھا. میں تمہیں تنگ کر رہا تھا. میں نے تم سے شادی اپنی مرضی، اپنی پسند اور ضد سے کی ہے. میرا یقین کرو جانا. اسے اپنے بھونڈے مذاق کی سنگینی کا احساس اب ہوا. وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اسے امپریس کرنے کا خیال اسے آیا. شموئیل نے اسے سمجھانے کی، بہلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سب بے سود. وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی. دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روئے جا رہی تھی. میں جا رہی ہوں، پپو کے پاس ہوں گی. وہ دوپٹہ اور شرار سنبھالتی ہوئی اٹھنے لگی. دماغ درست ہے تمہارا؟ سب مہمان گھر میں ہیں. وہ بوکھلا کر بولا. مگر میں آپ کی موجودگی میں کمرے میں نہیں رہوں گی. وہ آنسو صاف کر کے بولی. اوکے، اگر تمہیں میرے مذاق کا یقین نہیں ہے آرت، تمہاری مرضی. تم جب تک اس رشتے کو قبول نہیں کرو گی میں اپنے کسی بھی حق کا جبرن استعمال نہیں کروں گا. میں چاہتوں کا شیدائی ہوں، زبردستی کا کائن نہیں. میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ. وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اٹھا. ہوں آرام ہے، بہت چنگا ہے تینوں چاہیے سی باہر سوے تے دھکا مار کے سٹ دی. تو اتنے بیٹھ کے ساری رات مذاق اڑاتا رہا دوجیاں دا، چولا آدمی. چند لمحے تک اس کے بھیگے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے اندرونی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا. وہ اوندھی لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. صبح بخیر. وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر بیڈ پر بیٹھی تھی کہ اندر سے آ کر سفید شلوار سوٹ میں نکھرا نکھرا شموئیل اس سے بولا. اس کے فریش چہرے پر رات کی کسی بات کا شائبہ تک نہیں تھا، البتہ اس کی سرخ آنکھیں لیمن کلر کے کتے میں سوٹ میں ملبوس مہکار پر تھی، جو سوجی ہوئی آنکھوں سمیت اس سوٹ میں بڑی دلکش لگ رہی تھی. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کیا رات بھر روتی رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. میں کیوں روئے میرے دشمن؟ وہ چڑک کر بولی. شموئیل بے ساختہ ہنس پڑا. تمہیں یہاں اپنے قریب بیٹھے ہوئے میں بارہا تصور میں دیکھ چکا ہوں. آج تم میرے پاس ہو، اس احساس سے میں بہت مغرور سا ہو گیا ہوں. وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بھاری آواز میں بولا. شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. مجھے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے کسی فریب میں نہیں آؤں گی. آپ کی منزل فریحہ ہے، میں نہیں. یہ بات میں کبھی نہیں بھول سکتی. وہ غصے سے بیٹھ سے اٹھی اور سامنے صوفے پر بیٹھ گئی. شموئیل لمبی سانس لے کر رہ گیا. ہن کواریا مگر ہی رہے گا تو ہن فریحہ دے نال ہی لے، فریحہ نو لے کے آ. دوسرے دن ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا. مہمانوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. آف وائٹ کوٹ سوٹ میں شموئیل بہت وجیح لگ رہا تھا. بے پناہ مسرت اس کے ہر انداز سے ظاہر تھی. کوئی اس کے فریش چہرے سے اس کے اندر کے گڑبڑ حالات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا. خوبصورت سٹیج پر رکھی کرسی پر درمیان میں ڈارک پرپل کلر کے سلما سچے موتیوں اور دبکے کے کام سے جھلملاتے لہنگے سوٹ میں مہکار میک اپ اور زیورات میں سجی دوسری دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی. آج سب کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں تھے. شموئیل اس وقت بھی چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز نہیں آیا. مہکار مشکل سے اس کی باتوں کو برداشت کر رہی تھی، جگہ کہ وہاں بیٹھی خواتین کہکے لگا رہی تھیں. چھوٹا فراڈیا، کیسے ایکٹنگ کر رہا ہے جیسے مجھ پر جان دیتا ہو. تم نے ثواب اور فریحہ کا نام لے کر میری انا کو کچل دیا. میں بھی تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی. میری زندگی تم نے خراب کی ہے. وہ دل میں برابر بیٹھے لطیفے سناتے شموئیل سے مخاطب ہوئی. جڑے ہر گل کو لطیفوں میں ڈالتے ہیں نا، اپنی زندگی بھی لطیفہ ہی بن جاتی ہے. اسپیشلی دوسروں کو ٹیز کرتے، دوسروں کو مذاق بناتے ہیں. اٹھو، شاباش، مجھے ہسپتال جانا، فٹافٹ ناشتہ بنا کر لاؤ. وہ بے خبر سو رہی تھی کہ اس کے جھنجھوڑنے پر آنکھیں کھول کر دیکھی. وہ بیڈ کے قریب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا. کیا ہے؟ میں ابھی تو سوئی ہوں نماز پڑھ کے. مجھے ناشتہ بنانا نہیں آتا. اٹھو، اچھی بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اسے جنت ملتی ہے. خدمت کبھی میں نے اپنے باپ کی نہیں کی تو آپ کیا چیز ہے؟ وہ تن سے بولی. اس معاملے میں تم بدقسمت ہو جو یہ سعادت حاصل نہ کر سکی، مگر اپنے ہونے والے بچوں کے باپ کی خدمت تو تمہیں کرنی پڑے گی.
وہ اس کی طرف جھک کر شرارت سے بولا، مجھے کام کی عادت نہیں۔ اس کی بے باکی پر اس کا چہرہ گلکنار ہو گیا۔ وہ گردن جھکا کر بولی، یہ تمہارے باپ کا گھر تھا، یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے۔ اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کے احساسات و جذبات کا خیال رکھے۔ ہماری شادی کو 15 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک بھابھی پہلے کی طرح میرا سارا کام کر رہی ہیں۔ اب تمہیں یہ ڈیوٹی سنبھالنی چاہیے۔ کیوں، میں یہاں آپ کی آیا بن کر آئی ہوں؟ وہ بگڑے لہجے میں بولی، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، واپسی پر لڑ لینا۔ مجھ سے پلیز ابھی ناشتہ بنا کر لا دو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا بولا، مہکار سمجھ گئی وہ ایک نمبر کا ڈھیٹ انسان ہے، جب تک وہ ناشتہ بنا کر نہیں لائے گی وہ یوں ہی بکواس کرتا رہے گا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ شمول سیٹی پہ جاتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی مہکار کو یقین دلانے کی، مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بہت چنگا ہوا۔ شمول اندرونی بیڈ روم مستقل استعمال کر رہا تھا، مہکار نے بھی اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی، شادی کے بعد بھی اس کی روٹین نہیں بدلی تھی۔ شادی کو 15 دن ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی تک گھر کے کسی بھی فرد سے گھلی ملی نہیں تھی۔ سارا دن کمرہ بند کے اندر رہتی۔ آنسا بیگم اور مہوش نے 2-3 دفعہ اسے تقریبات میں لے جانے کی کوشش کی، مگر اس کے بگڑے تیور دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ آنسا تو ویسے بھی اس کے مزاج سے واقف تھی، انہوں نے بڑی بہو کو بھی سمجھا دیا کہ مہکار کی مرضی کے بغیر کچھ نہ کیا جائے۔ اس طرح اسے زیادہ ڈھیل مل گئی اپنی منمانی کرنے کی۔ شمول تیار ہو کر بیٹھا ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ناشتہ بنانے گئی ہوئی تھی۔ معمولی سے ناشتے میں اتنی دیر، تو کھانے میں کتنا ٹائم لگاؤ گی؟ وہ ناشتہ لے کر آئی تو وقت پار ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ اتنی جلدی تو بنا کر لائیں گی؟ وہ ٹریس کے آگے رکھتی بولی، ماشاءاللہ ناشتہ بھی اپنی مزاج کی طرح بنا۔ وہ جلے ہوئے سلائس دیکھ کر بولا، اور یہ ہاف فرائی انڈے، لگتا ہے ان کو تھوڑے سے توڑ کر کھانا پڑے گا۔ وہ ایک چیز کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر رائے دے رہا تھا، آؤ ناشتہ کرو، تم وہاں کی بیٹھ گئی؟ میں صبح کو کچھ نہیں کھاتی، 11 بجے ناشتہ کرتی ہوں۔ اس کی اتنی محنت سے بنائے گئے ناشتے پر اس کے بھرپور تجزیے نے اس کا دماغ کھولا ڈالا۔ ایک نوالا کھا رہا، ناشتہ تم اپنے سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہی کرنا۔ وہ سلائس پر انڈا رکھ کر لایا اور اس کے نانا کرنے کے باوجود زبردستی اس کے منہ پر بھر دیا۔ اسے مجبوراً کھانا پڑا اور اسے اپنے پھوڑ پن کا خود ہی احساس ہوا۔ جب سخت انڈے اور جلے ہوئے سلائس کا ذائقہ اس کے منہ کو کڑوا کر گیا، اس نے حیرت سے سامنے ناشتہ کرتے شمول کو دیکھا، جو مزے سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اگر اس کے بجائے اس کے خود کے پاس ایسا ناشتہ آتا تو وہ لانے والے کے منہ پر دے مارتی۔ کیا شے ہے یہ آدمی؟ اس نے شمول کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے سوچا۔ ارے دیکھنا تو پیار سے دیکھو، حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ چائے پیتے ہوئے مسکرا کر بولا، توبہ، اس آدمی کی آنکھیں کتنی تیز ہیں۔ وہ چیمپ مٹانے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ وہ ایک لمحے کو ہاتھ روک کر بولی، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مہوش ہاتھ میں پکڑی ٹرے کے اندر 2 کپ چائے کے مگ رکھے اندر آ کر بولی، بال بنا رہی تھی، آپ بیٹھے؟ وہ بالوں میں پینٹ لگاتی ہوئی بولی، آنٹی کو رات سے بخار ہے، وہ دوائی کھا کر سو رہی ہے۔ زرگام صبح کی فلائٹ سے شکاگو گئے ہیں، بزنس ٹرپ پر۔ فرحان آیا کے پاس ہے، میں بور ہو رہی تھی، سوچا تم سے کچھ گپ شپ کری جائے۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں یہاں؟ وہ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑاتی ہوئی بولی، آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا، میں اتنی بھی بد اخلاق نہیں ہوں جو آپ کا اپنے کمرے میں آنا پسند نہیں کروں گی۔ وہ ان کے ہاتھ سے مگ لیتی ہوئی مسکرا کر بولی، میرا یہ مقصد نہیں تھا، دراصل تم اتنے عرصہ باہر رہی ہو، ظاہری بات ہے تمہیں تنہا رہنے کی عادت ہوگی۔ حالانکہ زرکام کتنی مرتبہ آؤٹنگ کے پروگرام بنا چکے ہیں، مگر آنٹی نے اور میں نے منع کر دیا کہ تم ابھی انکل آنٹی کے اچانک موت کے صدمے سے نہیں سنبھلی ہو، اس لیے زیادہ کہیں آنا جانا پسند نہیں کرتی۔ زرکام کو بھی احساس ہے اس بات کا، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ مہوش چائے پیتے ہوئے بتا رہی تھی، کب آئیں گے زرکام بھائی؟ وہ شرمندگی سے بولی۔ وہ شمول کو تنگ کرنے کے چکر میں کتنے پیارے لوگوں کو نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ زرکام بھائی، اس کی ملاقات 2-3 مرتبہ ڈنر ٹیبل پر ہوئی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ اور محبت کرنے والے تھے، اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت ان کا انداز بھائی کی طرح ہوتا تھا۔ شاید 1 ماہ لگ جائے زرکام چاہتے تو مجھے لگتا ہے دنیا بے کشش ہو گئی ہے، بیڈ روم مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ جب بھی زرکام بزنس ٹرپ پر جاتے ہیں میں آنٹی کے کمرے میں پناہ لیتی ہوں۔ زرکام ہے بھی بہت محبت کرنے والے۔ وہ مگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی، اتنا چاہتی ہیں اب زرکام بھائی کو؟ حیرانگی سے بولی، تم شمول کو نہیں چاہتی؟ وہ شرارت سے ہنستے ہوئے بولی، چاہے جانے سے جنم لیتی ہے، یہاں تو ثواب کمانے کا سودا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی، ارے شرماگی، اچھا بھائی نہیں بتاؤ؟ وہ اس کے سر جھکانے کو شرم سمجھنے لگی۔ اربا کا فون آیا، بہت عرصہ ہو گیا۔ وہ موضوع بدلنے کے لیے بولی، ہاں شاید آج کل میں آ جائے، آؤ باہر لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ میں بھی اٹھی اور وہ بھی اٹھ گئی۔ ملازمہ بھی کمرے میں صفائی کرنے آ گئی۔ بڑے کمرے میں دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مہوش بہت باتونی تھی، مہکار کو زیادہ بولنے کا موقع نہیں ملا، اور یہ اس کے لیے بہتر تھا، ورنہ اس کے پاس کوئی خوشگوار باتیں نہیں تھی جو وہ انہیں سناتی۔ اب میں سوچ رہی ہوں کچھ دن امی کے ہاں گزاروں، پھر زرکام کہاں جانے دیں گے؟ آنٹی سے پوچھوں گی پہلے۔ پپو منع تو نہیں کریں گے آپ کو؟ مہکار بولی، نہیں، پھر بھی اجازت ان کی ضرورت ہے۔ بھابھی آپ اکیلی باتیں کریے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فرحان کو گود میں اٹھائے ہوئے شمول وہاں آ کر مہوش سے بولا، اس کے چہرے پر شرارت تھی، تمہیں میرے برابر میں بیٹھی مہک نظر نہیں آتی؟ وہ اس کی شرارت نہیں سمجھ سکی، انہوں نے پھر چول مارنی۔ او ہو، اچھا یہ بھی یہاں بیٹھی ہیں؟ سوری یار، معاف کرنا، دراصل یہ غلطی تمہاری ہے، بلیک میں بلیک مل کر اور زیادہ بلیک ہو جاتا ہے، تم مجھے یہاں بیٹھی ہوئی نظر ہی نہیں آئی، یہ کلر نہیں پہنا کرو۔ وہ اسے پوری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے بعد بولا، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا، کتنی پیاری تو لگ رہی ہے مہک، بالکل چمبیلی جیسا کلر ہے، مہکتا ہوا۔ وہ یار اے والا انگوٹھا ریچ پرے رکھ، آئی تینوں سمجھ۔
یہ سوٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس پر. وہ اس کے بلیک کڑھائی والے سوٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی. کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی بڑے ثواب کا کام ہے. وہ صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا. رنگ تو دیکھنے والا فریحہ کا ہے. دیکھ لا انو حالے بھی انی اس کی بےزتی اس کو اگنور کرتی ہے، پھر بھی وہ باز نہیں آ رہا چول مارنے سے. مجھے ایسے مرد بہت زہر لگتے ہیں. وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا. رنگ تو دیکھنے والا فریحہ کا ہے. وہ سرخ چہرہ لیے غصہ ثبت کرتی مہکار کو چڑھاتے ہوئے بولا. اچھا تمہیں پہلے تو اس کا رنگ فارمی انڈے جیسا لگتا تھا، بے کشش و بے نور. یہ تو دستور دنیا، جب چیز پاس نہیں ہوتی پھر اس کی قدر آتی ہے. وہ مصنوعی آہ بھر کر بولا. یہ تمہارا مذاق تمہیں کسی دن کہیں کا نہیں چھوڑے گا، سمجھے؟ میں چائے بنا کر لا رہی ہوں. مہوش اٹھ کر کچن کی طرف چلے گی. مہکار ہونٹ کاٹتے ہوئے اسے غصے سے دیکھنے لگی. شوہر کو غصے سے نہیں دیکھتے گناہ ملتا ہے. پلیز اپنی آنکھیں نیچی کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں انہیں میں ڈوب نہ جاؤں. اس نے خوفزدہ ہونے کی کامیاب اداکاری کی. وہ کچھ دیر تو اسے اسی طرح گھورتی رہی، پھر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. او میری سانولی سلونی محبوبہ، جھیل جیسی آنکھوں. اس کی گنگناہٹ نے دور تک اس کا پیچھا کیا. وہ چائے پی کر کمرے میں آیا تو وہ کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر اوندھی لیٹی رو رہی تھی. اسے کمرے میں آتے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی. تم رو رہی ہو؟ وہ فانوس آن کرتا ہوا بولا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. رو نہیں، آج ایک کریم آئی ہے رنگ گورا کرنے والی، میں خاص طور پر تمہارے لیے لایا ہوں. چند روز کے استعمال سے دیکھنا چہرہ گورا ہو جانے سے نصیب کی سیاہی نہیں مٹتی. وہ اس کی شوخی کی پرواہ کیے بغیر سنجیدگی سے بولی. تمہارا نصیب تو میں ہوں، اس لحاظ سے تمہارا نصیب سرخ و سفید ہے. وہ مسکرا کر بولا. میں کالی ہوں، بدصورت ہوں، تو کیوں زندگی خراب کی اپنی بھی اور میری بھی؟ بتایا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. وہ اعلیٰ قسم کی ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا، یہ اس کی سنگ دلی کے بدلے لے رہا تھا. مجبوری نہیں، لالچ بولیے. میں بدصورت ہوں، بے کشش ہوں، مگر میرے ہاتھ آنے والی دولت بہت کشش اور طاقت رکھتی ہے. فریحہ کی محبت سینے سے لگائے صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے آپ نے مجھ سے شادی کی. وہ صوفے پر بیٹھے شمول سے ترش لہجے میں بولی. اچھا تمہارا خیال ہے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے؟ گھٹیا سوچ ہے تمہاری. میرے ڈیڈی مرحوم ملک کے چند بڑے سرمایہ داروں میں شمار ہوتے ہیں. اب بھائی جان ہے. مجھے بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے میں آج کامیاب سرجن ہوں. پیسہ میرے پاس بھی کم نہیں. چوری پکڑے جانے پر یوں ہی صفائیاں پیش کی جاتی ہیں. آپ کا اصل چہرہ میں دیکھ چکی ہوں، اب ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی. تم میرے ساتھ رہ کب رہی ہو؟ ہم الگ الگ کمروں میں رہ رہے ہیں. میں گھر والوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کمرے میں آ کر اندر بیڈ روم میں آ جاتا ہوں کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ مجھے کس قدر ہٹ دھرم بیوی ملی ہے. بہرحال میں کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہا ہوں. آج میری نائٹ ڈیوٹی ہے. کلینک سے میں اسپتال چلا جاؤں گا. اور سنو، زیادہ بولنے والا اکثر پچھتاتا ہے. وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا. پہلے آپ تو سوچنا، زیادہ بولنے والا پچھتاتا تو چلے چولا مار دے ہونا تھا کی حال ہوندہ. دیکھتے رائٹر اس کے ساتھ انصاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی اپنے کریکٹرز کے ساتھ. امی آپ کچن میں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کی؟ وہ نائٹ ڈیوٹی سے آئے تو آنسا بیگم کو کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھا. مہوش رات کو میکے چلے گی، آج بوا بھی نہیں آئی. مہک اٹھنے والی ہے، اس لیے میں ناشتہ بنانے لگی. وہ صبح کی بھوکی ہوتی ہے. ونڈے فرائی کرتے ہوئے بولی. امی مت بگاڑیں اس کو اتنا. پہلے یہ اس کے مزاج درست نہیں رہتے. اس کا فرض ہے آپ کی خدمت کرنے کا، یا میں اسے بہو نہیں بیٹی سمجھتی ہوں. اس نے کہاں کام کیا گھر میں؟ بھائی بھابھی پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھتے تھے. وہ مجھے بیٹی سے زیادہ عزیز ہے. تم کپڑے بدلو، میں تمہارے لیے بھی ناشتہ بناتی ہوں. میں کر کے آیا ہوں. وہ ہونٹ کھینچتا ہوا وہاں سے نکل کر بیڈ روم میں آ گیا. مہکار اٹھ چکی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بال سنوار رہی تھی. اس نے ایک نظر تھکے ہوئے سرخ چہرے آنکھیں اور بکھرے بالوں والے شمول کو ایک نظر دیکھا، پھر دوبارہ بالوں میں برش چلانے لگی. وہ نائٹ ڈیوٹی سے ایسے تھکا ہوا آتا تھا. تمہیں معلوم ہے امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ناشتہ خود نہیں بنا سکتی تھی. وہ پہلی مرتبہ سے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. اگر پھپھو نے ناشتہ بنا دیا تو کیا کمال کر دیا. میری ممی بھی میرے لیے ناشتہ بنایا کرتی تھی. وہ بے پرواہ انداز میں بولی. میں تمہیں اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے لایا ہوں، ماں سے تمہاری خدمت کروانے کے لیے نہیں. اتنا چیخ کیوں رہے ہیں؟ ماں وہ آپ کی شوق سے خدمت کیجیے، میں نے کب روکا ہے؟ میری ماں تمہارے لیے بھی ماں کا درجہ رکھتی ہے. جاؤ جا کر ان سے معافی مانگو، اور آئندہ میں کبھی انہیں اس طرح کام کرتے نہ دیکھوں. اس وقت وہ بہت غصے میں تھا. کھلنڈرا شوق شموئی کہیں غائب ہو گیا تھا. اپنے سے پئی تھے کہ کیسا ہو گیا. آپ مجھے کیوں دھونس دکھا رہے ہیں؟ میں کیوں معافی مانگوں؟ بالوں میں کلپ لگاتے ہوئے بولی. مہکار تم نے ابھی صرف میرا پیار کا انداز دیکھا. مجھے ضد دلانے کی کوشش مت کرو، چلی جاؤ. کتنی معصومہ ہمدرد نظر آنے والی پھپھو، کتنی مکار اور چلاک ہے. ذرا سا ناشتہ کے بنا نہیں، بیٹے کو بھڑکا کر بھیج دیا. مہکار تم میرے سامنے میری فرشتوں جیسی ماں کی توہین کر رہی ہو. وہ غصے سے بفرا ہوا خود پر قابو نہ پا سکا. اس کا ہاتھ اٹھا تو اٹھتا چلا گیا. مہکار کے رخساروں پر اس کے مضبوط انگلیوں کے نشان چھپ گئے. وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی. میں سمجھا تھا تم ناز و نم میں پلی ایک ناز سمجھ اور ضدی لڑکی ہو، مگر یہ میری بھول تھی. تم نہایت خود سر، خود پسند اور حد درجہ بدتمیز لڑکی ہو، جسے رشتوں کے تقدس کا نہ احترام ہے نہ لحاظ. میں نے تم سے اپنا آئیڈیل تلاش کیا تھا. میں نے تم سے شادی کرنے کی خاطر ماموں سے دشمنی لی. انہوں نے کوئی لحاظ مروت کے بغیر مجھے لالچ دیے بے پناہ دولت کے، جائیداد کے. چھوٹے ماموں فرحین کے لیے بضد تھے، بڑے ماموں فریحہ کے لیے، مگر میرے صاف انکار پر مجھے دھمکیاں دی. مگر میں ذرا بھی مروب نہیں ہوا. میں نے یہ باتیں کسی کو بھی نہیں بتائیں، حتیٰ کہ فرحات پر بھی نہیں کبھی ظاہر نہیں کیا. امی اور نانی سے ضد کر کے تم سے شادی کی، اور تمہاری ساری زیادتیوں کو اس لیے برداشت کرتا رہا کہ تم سے مجھے محبت تھی. مگر آج تم نے میرے سارے خوبصورت خواب چکنا چور کر دیے. توڑ دیا تم نے مجھے، توڑ دیا.
اس کا بھیگا بھیگا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہکار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شوخ و شریر شموئیل ہے جس نے سنجیدہ ہونا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج اس کا سچے لفظوں میں اقرار محبت سے وہ مبہوت ہو کر رہ گئی۔ تو کیا اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے کی کیچیاں اسے اپنے دل میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی؟ شادی کے بعد کے سارے منظر اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے۔ واقعی اس نے اس کی ہر زیادتی، ہر بدتمیزی خود پیشانی سے برداشت کی تھی۔ اسپتال اور کلینک جانے کی تیاری وہ خود کرتا، صبح کا ناشتے سے ملازمہ کے ہاتھ کا پسند نہیں تھا، اس لیے پہلے بھابھی بنا کر دیتی، شادی کے بعد اسے اس نے منع کر دیا۔ مہکار نے اسے مشکلوں سے ایک دفعہ جلا ہوا ناشتہ تیار کر کے دیا جسے اس نے بخوشی کھایا۔ اس کے بعد نہ اس نے کہا نہ اس نے خود بنا کر دیا، بلکہ وہ ناشتہ خود کر کے چلا جاتا، وہ بے خبر پڑی سوتی رہتی۔ لنچ اور ڈنر وہ گھر والوں کے ساتھ کرتا ہے، اس کی مرضی ہوتی تو وہ جاتی، ورنہ زیادہ تر ملازمہ اسے کمرے میں دے جاتی تھی۔ گھر والے بھی اس کی باتیں اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ وہ اسے عزیز تھی، ورنہ یہ تو عام بات ہے کہ اگر شوہر قدر کرنے والا ہوگا تو سسرال والے خود قدر کرتے ہیں۔ میں کتنی بد نصیب ہوں جو اتنے بہترین انسان کی قدر ہی نہ کر سکی۔ نہیں، میں آپ کو آپ کا آئیڈیل بن کر دکھاؤں گی، میں آپ کا فخر قائم رکھوں گی، میں آپ کو پانے کے لیے خود کو مٹا دوں گی، مار دوں گی اپنی آنا کو۔ تو وہ جنہوں نے مذاق اڑایا، رائٹر نے کہانی بدل دیتی ہوگی آگے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ آج 19واں روزہ تھا۔ وہ جلدی جلدی ملازمہ کے ساتھ مل کر دسترخوان پر افطاری کا سامان رکھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے شموئیل نانی جان کو لے آیا تھا اور ان کے حکم پر قالین پر دسترخوان بچھا کر روزہ سحری کھائی جاتی تھی۔ انہوں نے سرخ دسترخوان کو استعمال کرنے کی اس قدر فضیلت بیان کی کہ ملازم 2-4 بازاروں میں گھوما جب کہیں اس کو سرخ دسترخوان ملا۔ زرگام کچھ عرصے کے لیے شکاگو میں ہی رک گئے تھے اور انہوں نے میوش اور فرحان کو بھی رمضان سے پہلے بلوا لیا تھا۔ ان دونوں کے جانے سے پہلے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ جانے سے شموئیل کی ساری شوخی شرارتیں گم ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے مہکار کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا۔ بازی الٹ کی تھی۔ پہلے وہ اس کی بگڑی تیڑیوں کے باوجود اس کی دلجوئی میں لگا رہتا، اس کی ہر بد مزاجی اور تنگ مزاجی کی پرواہ کیے بغیر، اور اب وہ بالکل کٹھور اور سنگ دل بن گیا تھا۔ مہکار نے اپنے آپ کو اس کے لیے بدل ڈالا تھا۔ اس کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ ناشتہ، لنچ، ڈنر خانسامہ کے ساتھ مل کر خود تیار کرتی، اس کے ڈریس پریس کرتی، شوز پالش کرتی، اس کے اٹھنے سے پہلے اس کا تمام سامان باتھ روم میں رکھ دیتی اور اس کے تیار ہونے تک ناشتہ ٹیبل پر سجا دیتی۔ پھپھو کی بھی بے حد خدمت کر رہی تھی۔ 3 ماہ کے عرصے میں اس میں مکمل چینج آ گیا تھا۔ اکھڑ بدتمیز مہکار بہت سلیقہ شعور، سگڑ اور باتمیز ہو گئی تھی، مگر وہ اس کی جانب سے ایسا پتھر ہوا کہ ایک نگاہ ڈالنے کا روادار نہ تھا۔ وہ جتنا اس کی طرف بڑھتی وہ اتنا ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ پچھلے مہینے سے وہ ذاتی اسپتال بنانے کے سلسلے میں اس قدر بیزی تھا کہ گھر بھی بہت لیٹ آتا تھا۔ روزہ کھلنے میں 15 منٹ باقی تھے۔ مہکار دسترخوان پر سب سامان سجا چکی اور وضو کرنے چلی گئی۔ ماشاءاللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مہکار اتنی سمجھدار اور خدمتگار ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا یہ کس طرح نبھا کرے گی، مگر اللہ کا شکر ہے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہاں امی، 3 مہینوں سے تو مہکار بالکل بدل گئی ہے، لگتا ہی نہیں یہ بہو ہے، بالکل بیٹی کی طرح میری دیکھ بھال کرتی ہے اور گھر بھی سنبھال رکھا ہے۔ انسا اس کی تعریف کرتی بولی۔ وہ اس سے بہت خوش رہنے لگی تھی۔ کام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مہکار انہی سے باتیں کرتی رہتی۔ مہکار وضو کر کے آ کر یاسین شریف پڑھنے لگی۔ شموئیل سلام کرتا ہوا کمرے میں آیا۔ وعلیکم السلام، وقت کے وقت گھر میں گھستے ہو، 1-8 گھنٹے پہلے آ جا کر روزے پورے رکھ رہے ہو، بالکل آرام بالکل بھی نہیں کر رہے۔ نانی جان اسے دیکھتے ہی شروع ہوگی۔ نانی جان دعا کیجیے اسپتال جلد مکمل ہو جائے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ مہکار نے لمحے بھر کو مجموعے وظائف سے نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ سفید کلفدار کرتے سوٹ میں شلوار سفید کروشے کی بنی ٹوپی پہنے اس کے وجیح چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ ساری تازگی و بشاشت کھو گئی تھی۔ اس کا دل شدت سے دل چاہا اپنی پلکوں سے اس کی ساری تھکن چن لے اور اس کی سحر انگیز آنکھوں میں کھو کر اپنی ساری سنجیدگی بھول جائے۔ اس کی گداز باہوں میں چھپ کر ساری رنجشیں سرد مہری بھلا کر پھر سے وہی شوخ و شریر شموئیل بن جائے۔ کاش! رمضان کا بابرکت مہینہ بہت سرعت سے گزر رہا تھا۔ سحری اور افطار کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بہت جوش و خروش سے گھر سنوارنے میں لگی ہوئی تھی۔ ملازمین کے ساتھ مل کر اس نے پورے گھر کی ترتیب بدل لی۔ لیونگ روم اور ڈرائنگ روم میں نیا فرنیچر اور قالین ڈالنے، سب جگہوں کے پردے تبدیل کیے گئے۔ 3 اطراف پھیلے ہوئے بڑے سارے لان میں بھی باہر سے پھولوں والے نہایت قیمتی اور دلربا پودے منگوا کر رکھے گئے تھے۔ باہر سے اندر تک پورا ولا جگمگا رہا تھا۔ نانی جان اور آنسا بیگم اس کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، مگر جس کی خاطر یہ چینج آیا تھا، جس کی ایک توصیفی نگاہ کرم کی خاطر، جس کی ایک تعریفی جملے کے لیے اس کے کان اور آنکھیں منتظر تھیں، جس کی شدید محبت کی کشش نے اس کے تن من بدل ڈالا تھا، جس کے پلٹ کے آنے کے انتظار میں وہ رات دن شمع کی طرح سلگنے لگی تھی، وہ جو اس کے سینے میں دل بن کر دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ اس سے گریزا تھا۔ اس کی جسموں کو چاہنے کے باوجود وہ اس کی چاہتوں کو محسوس کر کے بھی پتھر بنا ہوا تھا۔ اس کی ضد اس کی راہ کی رکاوٹ تھی، تو وہ انا کے بھنور میں پھنسی ہوئی تھی۔ دونوں پہل کرنے کے لیے جھکنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ بیٹا، اس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا۔
وہ نماز و تراویح سے فارغ ہونے کے بعد چائے بنانے کے ارادے سے اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اندر کمرے سے نانی کی آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئی۔ کھڑکی پر پردہ پڑا ہوا تھا، وہاں کھڑی ہوگی۔ اتنے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہوئے تمہیں اس بات کی فکر و پریشانی نہیں کہ مہکار کی گود ابھی تک خالی ہے؟ شادی کو سال ہونے والا، کوئی علاج وغیرہ کرواؤ۔ عربا کی گود میں ماشاءاللہ مہینے بھر کی بیٹی کھیلی ہے، کتنی خوبصورت تصویریں ہیں اس کی۔ نانی جان کی تشویش سے اندر تک زخمی کر گئی، شرمندگی و کوفت سے وہ کانپ گئی۔ ارے نانی جان، ابھی ہم خود بچے ہیں، بھلا ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے؟ ویسے بھی میں اتنا بیزی ہوں ان دنوں، بچے قطعی نہیں سنبھال سکتا۔ اندر سے بہت عرصے بعد اس کی شوخی بھری آواز سنائی دی، اس کی آنکھوں میں مارے محبت کے پانی جمع ہونے لگا۔ کتنا عظیم اور اعلیٰ ظرف تھا جو اب بھی اسے رسوائی سے بچا لیا۔ ہاں، بچوں کو تو جیسے تم ہی سنبھالو گے۔ ظاہر سی بات ہے نانی جان، امی تو بہت کمزور ہو گئی، اور آپ کی پوتی صاحب اپنے ناز نخرے سنبھالے تو بہت ہے، بچے کہاں سنبھلیں گے ان سے؟ اور ویسے بھی آج کل ماڈرن دور ہے، بچے تو باپ ہی سنبھالتے ہیں، ماں کو تو فیشن سے فرصت نہیں ہوتی۔ تم سے تو بات کر کے محسوس ہوتا ہے پتھر سے سر پھوڑا ہے۔ نانی کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ بیٹا مہکار کے ساتھ لے جاؤ، ہو سکتا ہے آج چاند رات ہو جائے، عید کی شاپنگ کروا کر لے آؤ۔ بچی نے گھر سنوار دیا مگر اپنے لیے چوڑیاں تک نہیں لائی۔ جائے کس کے ساتھ؟ وہ سہیلی کوئی اس کی نہیں ہے؟ بھائیوں کے بچوں نے یہاں آنا ایسے چھوڑ دیا جیسے ہم سے کسی کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ امی کو آئے ہوئے پورا مہینہ ہو گیا مگر مجال ہے کوئی بیٹا بہو یا پوتا پوتی آ کر جھانکے ہو یہاں؟ آنسا بیگم کی آواز آئی۔ نانی جان، آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، کوئی آیا بھی تو میں نانی کو نہیں جانے دوں گا۔ کیسا فیض دیتی ہے آج کل کی اولاد، اس اولاد کے پیچھے ماں باپ زندگی خراب کر دیتے ہیں، ان کی بھلائی میں اپنا چین و سکون گنوا کر انہیں اس قابل کرتے ہیں، اور جب اولاد کا وقت آتا ہے ماں باپ کی پرورش کا بدلہ اتارنے کا تو انہیں بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ ان کی آواز پھینکنے لگی۔ سب مرد ایسے نہیں ہوتے نانی جان، بے غیرت اور کم ظرف ہوتے ہیں وہ مرد جو بیوی کے منہ سے ماں کی برائی سننے کے بجائے اس کا منہ نہیں توڑتے۔ اندر سے شموئیل کی بھاری آواز سنائی دی اور مہکار کے دونوں ہاتھ بے اختیار اپنے رخساروں پر جم گئے۔ پھپھو کے اس دن ناشتہ بناتے دیکھ کر اور اس کے منہ سے ان کے لیے گستاخی کے جملے سن کر اس نے لمحوں بھر میں اپنی محبت و چاہت بھلا کر اس کے رخساروں پر اپنی انگلیوں کے ایسے نشان چھوڑے کہ گزشتہ 2 دن تک اس کے رخساروں پر ثبت نشانوں کو ملازمین نے پھپھو سے چھپانے کے لیے کیا جتن کیے تھے۔ ماں سے گستاخی کی سزا میں بھی اس سے بولنا ترک کر چکا تھا۔ سچ ہے، یہ بھی کسی بزرگ کا فرمان ہے، جو مرد ماں کی عزت کرتا ہے وہ بیوی سے بھی محبت کرتا ہے۔ اس کی شرافت، اس کی چاہت کا یہ ثبوت بہت تھا کہ 10 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ پھٹکا نہیں تھا۔ نہ ہی اس نے مہکار کو زبردستی قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ کر وہاں موجود ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نانی جان کی تشویش سے بڑے پریشانی میں مبتلا کر کے اس کا جسم انجانے خوف سے آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا۔ اگر انہوں نے زبردستی کسی لیڈی ڈاکٹر یا مڈ وائف سے چیک اپ کروا لیا تو کیا ہوگا؟ کیسے بتائے گی انہیں کہ شمول صرف نکاح کے کاغذات تک اس کا شوہر ہے، ازدواجی لحاظ سے اس نے آج تک اسے قبول نہیں کیا؟ اگر انہیں یہ سب معلوم ہو گیا تو یقیناً میں ہی قصوروار ٹھہرائی جاؤں گی، وہ صاف بچ جائیں گے۔ کیا چاہتا شمول اگر وہ مجھے یہ نہ بتاتے کہ انہوں نے یہ سب ثواب کے لیے کیا؟ میں تو اپنا سب کچھ ان پر نثار کرنے کو تیار تھی۔ اب جب کہ مجھے ان کے مذاق کا یقین ہو چکا ہے میں خود انہیں مخاطب کروں، مگر میں اپنی انا کو مار بھی دیتی ہوں تو میرے اندر کی وہ دم توڑتی مغرور گھمنڈی لڑکی میرے راستے کی دیوار بن جاتی ہے۔ میرے معبود مجھے صراط مستقیم دکھا جو میں اپنی گمگشتہ جنت تک پہنچ جاؤں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے اللہ سے فریاد کی۔ بی بی جی خیریت تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آج ہی آپ کی؟ ملازمہ کی پریشان آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں کریمن، ایسی سستی آ رہی ہے، وہ بات بناتی مسکرا کر بولی۔ میں کڑک چائے بنا لیتی ہوں، بلکہ آپ کمرے میں آرام کریں، میں بڑی بیگم وغیرہ کو بھی چائے دوں گی اور آپ کو بھی دے دوں گی۔ ملازمہ کی ہمدردی پر وہ مسکراتی ہوئی کچن سے نکل آئی۔ اس کا ارادہ کمرے میں جانے کا تھا کیونکہ تینوں اس قسم کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے، اسے اندر جانا مناسب نہیں لگا۔ وہ دبے قدموں سے اس کمرے کے سامنے سے گزرنے لگی تاکہ اس کے قدموں کی آواز سے وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ نہیں نانی جان، مہک کو یہ سب کچھ کسی طرح بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ شمول کے منہ سے اپنا نام اور اس کے مضبوط لہجے نے اس کے بڑھتے قدم روک لیے۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی ہو گئی تھی تو یہ بہت معیوب اخلاق سے گری ہوئی حرکت، اور وہ انہیں پسند بھی نہیں کرتی تھی، اسے پسند بھی نہیں کرتی تھی، مگر دونوں مرتبہ انداز سے اتنے پر اصرار اور فکر انگیز لگے کہ وہ بے اختیار یہ گھٹیا حرکت کرنے پر مجبور ہوگی۔ بھلا یہ بھی کوئی چھپانے والی بات ہے؟ آج نہیں تو کل اسے معلوم ہونا ہے، کب تک چھپا سکتا ہے اسے؟ نانی کی آواز نے اسے وسوسوں کے جنگل میں پھٹکا دیا۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے سینہ توڑ کر ابھی باہر آ جائے گا، جو اندیشوں سے پہلے لرز رہا تھا۔ وہ بہت حساس اور خوددار لڑکی ہے نانی جان، وہ آج تک اس خوش فہمی میں مبتلا کہ اشفاق انکل لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں جس کی وہ مالک ہے۔ وہ اسی احساس کے سہارے اتنی مضبوط ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے اشفاق انکل بالکل خلاش ہو گئے تھے، ان کا تمام بزنس تباہ ہو گیا تھا، تو شاید وہ یقین نہ کر سکے۔ وہ ٹوٹ جائے گی اور میں اسے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کیسے دھماکے تھے جو اس کے اندر ہونے لگے تھے؟ اس کے اندر سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ میں بدصورت ہوں، بے کشش ہوں، مگر میرے ساتھ آنے والی دولت بہت کشش و طاقت رکھتی ہے۔ فریحہ کی محبت کو سینے سے لگائے صرف دولت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی۔ اس کی آوازیں نشتر بن کر اس کی روح میں پیوست ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ٹوٹی بکھری غرور کی لاش کے ملبے میں دفن ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا۔ ماموں نے جو یہاں مہکار کا اکاؤنٹ کھولا وہ پیسہ بڑے ماموں پہلے ہی نکال چکے تھے۔ جب انکل بینک گئے تو انہیں اکاؤنٹ خالی ملا کیونکہ وہ پیسہ
ہمیشہ بڑے ماموں کے پاس ہی ڈرافٹ کرتے تھے اور ماموں اپنے سائنس سے جمع کرتے تھے. اس صدمے سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ باتیں انکل نے اسپتال میں بتائیں. آنٹی تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئی. انکل اسپتال آنے کے 1 گھنٹہ بعد ختم ہوئے تھے. اس لیے میں نے شادی کا مکمل خرچہ اٹھایا تھا تاکہ اگر دونوں دکھاوے کے لیے کچھ پیسہ لگائیں بھی تو نہ لگا سکیں. جن کی بے حسی بے ایمانی نے آنٹی انکل کی جان لی. میں ان کا احسان مہکار پر کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتا. مہکار کا وجود جیسے آسمان کی بلندی سے گرتا ہوا زمین پر دور دور تک بکھرتا چلا گیا. اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا. سانسیں جیسے اٹکنے لگی تھی. اس میں اب مزید وہاں کھڑے رہنے کی تاب نہیں تھی. وہ عرش سے فرش پر گری تھی. کہتے جان لیوا انکشافات تھے. وہ اپنے بے دم ہوتے قدموں پر مشکل چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی. مجھ بڑھیا کے لیے یہ سامان لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نانی جان میز پر رکھے سوٹ شال اور چپل کی طرف اشارہ کر کے بولی. شمولا اسپتال سے شاپنگ سینٹر چلا گیا. وہاں اس نے اپنے لیے سامان لیا. امی اور نانی کے لیے عید کی خریداری کی اور مہکار کے لیے اسپیشل شاپنگ کی. آج 19واں روزہ تھا. زیادہ گمان آج چاند رات ہونے کا تھا. نانی جان عید تو اصل میں بوڑھوں اور بچوں کی ہوتی ہے. ہم جوانوں کا کیا ہے؟ تو سارا جوان رہے گا, کبھی بوڑھا تھوڑی ہوگا. وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو وہ ہنس پڑا. مہکار کے لیے بھی عید کا سامان لائی یا نہیں؟ آنسر سامان سمیٹتی بولی. ہاں یہ دیکھیں نا. وہ شاپنگ بیگ ان کی طرف کرتا بولا. رہنے تو جب پہن لے گی تو دیکھ لیں گے. جاؤ اب تم بھی اب جا کر آرام کرو. آنسر بیگم شفقت سے بولی. وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. کمرے میں ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی. وہ بیڈ پر بے سود پڑی سو رہی تھی. اس نے رسٹ واچ دیکھی. 10 بج رہے تھے. وہ اتنی جلدی سونے کی عادی تو نہیں تھی. روز اس کے کمرے میں جانے کے بعد سوتی تھی. یار یہ مچھر کتنا بڑا ہے, کمینہ مچھر. اچھا, روز اس کے کمرے میں جانے کے بعد سوتی تھی. اس نے شاپنگ بیگ صوفے پر رکھ دیا. کچھ دیر کھڑا اس کی چادر میں لپٹے وجود کو دیکھتا رہا. پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ کچھ سوچتا رہا. وہ اتنی گہری نیند سونے کی عادی نہیں تھی. اسے اس کی طرف سے اس بے خبری کی نیند پر تشویش ہونے لگی. وہ ابھی بھی بیڈ پر یوں ہی کروٹ کے بل بے خبر لیٹی ہوئی تھی. اس نے اسے سدھارنے کے لیے 3 ماہ سے خود پر جبر کا پتھر رکھا ہوا تھا. وہ مستقل اس کی نگاہوں کے حصار میں رہتی تھی. زبان پر اس نے مشکل سے تالے ڈالے تھے. خود پر کٹھور پن اور سنگدلی کا لیبل لگایا تھا اور اس کے خیال کے عین مطابق مہکار اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی. اسے فخر تھا وہ اچھی بہو اور آئیڈل بیوی کہلوانے کے لائق تھی اور کل کو یقیناً بہترین ماں بھی ثابت ہوگی. وہ اضطراری کیفیت میں اس کی طرف بڑھ گیا. آہستہ سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی. اس کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا. اس نے اس کی نبض چیک کی. وہ بے ہوش تھی. ہاتھ اس کے ٹھنڈے ہو رہے تھے. ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ بری طرح گھبرا گیا. تیزی سے کمرے میں میڈیکل باکس اٹھا لایا اور اس میں سے ایک انجیکشن نکال کے اس کے بازو میں لگا دیا. رومال سے اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا. 10 منٹ بعد مہکار نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی. آپ؟ قریب بیٹھے شمول کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی. گھبراؤ نہیں, میں جا رہا ہوں. وہ اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کرتا بیڈ سے اٹھتا ہوا بولا. مگر آئندہ بے ہوشی کا پروگرام ہو تو انفارم ضرور کر دینا. وہ سنجیدگی سے بولا. پلیز مجھے معاف کر دے, میں بہت بری ہوں, بہت بری. وہ بیڈ سے اتر کر شمول کے بازو سے لگ کر بولی. آنسو تیری سے اس کی آستین میں جذب ہونے لگی. کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ شمول اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا. میں نے کتنا تنگ کیا آپ کو, میں سمجھ ہی نہ سکی. آپ کتنے گریٹ ہیں. آپ کی عظمتوں کے اعتراف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. وہ سسکتی ہوئی بولی. کوئی خواب دیکھ لیا یا کسی روحانی بزرگ نے میرے گریٹ ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا؟ میں غلط ہوں. اس کا احساس مجھے بہت عرصے پہلے ہو گیا, مگر اپنی کم مائیگی اور آپ کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت مجھے کچھ دیر پہلے آپ کی نانی جان سے باتیں سن کر ہوا ہے. مجھے ماما پاپا نے کیوں بے خبر رکھا کہ پاپا کا بزنس؟ پلیز مہکار, اس ذکر کو ان کے ساتھ دفن رہنے دو. میری کوشش یہی رہی کہ تمہیں کس بات کا علم نہ ہونے پائے. اگر اب تم نے اتفاق سے سن لیا تو کبھی آئندہ اس موضوع کو زیر بحث نہ لانا. ماموں تمہیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور میں بھی نہیں چاہتا. وہ اس کے آنسو صاف کرتا وہ بولا. جو کچھ ہوا بھول جاؤ. میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ سب تمہارا ہی تو ہے. اس کے بہتے آنسو لمحے بھر میں سے موم کر کے. آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی ملتجی لہجے بولی. ہاں, مگر ایک وعدے کے ساتھ, کبھی بھی بڑوں سے زبان چلانے کی کوشش نہ کرنا. وہ سنجیدگی سے بولا. میں بہت شرمندہ ہوں. اب آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اس کی انا اپنے جانے سار باوفا محبوب شوہر کے آگے دم توڑ چکی تھی. وہ شرمائلے جائی نگاہیں جھکائے اس کے سامنے بیٹھی تھی. وہ نگاہوں میں چاہت کے دیپ جلائی سے دیکھ رہا تھا. کاش تم پہلے سدھر جاتی تو یہ 10 مہینے یوں ہی تو بے رنگ نہیں گزرتے. یا کاش تم یہ مگرمچھ جیسے آنسو پہلے بہا لیتی تو اتنا عرصہ یوں نہ گزرتا. میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہوں؟ وہ ہنس پیارا جھٹکے سے بولی. نہیں بھائی, تم تو اپنے آنسو بہا رہی ہو. دیکھو نا کتنی کشش ہے ان آنکھوں میں سب لڑائی بھلا کر لمحے بھر میں تم سے صلح کر بیٹھا. وہ ہنستا وہ بولا. باہر سے شور کی آواز آ رہی ہے. چاند نظر آ گیا مبارک کو. میری تو واقعی کر لید ہے. وہ اسے بازو میں چھپاتا وہ بولا. چلو جھٹ پٹ تیار ہو جاؤ, آج کی رات ہماری ہے. تمہیں شاپنگ کروا کر لاؤں, اور ہاں تمہیں منہ دکھائی بھی تو دینی ہے. اس دن ہمارے خوشی کے میں لانا ہی بھول گیا تھا. اب تم اپنی پسند سے جو چاہو لے لینا. وہ شوخی سے اس کا چہرہ ہاتھ سے اونچا کرتا وہ بولا. اس کے چہرے پر سچی خوشیوں کے رنگ جگمگانے لگے تھے. جی تو گائز, یہاں پہ یہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ تھے کہانی بدل گئی سی اینڈ سے آ کے, لیکن چلیں اچھا تھا اوور آل. تو
آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. اب مجھے نیند آ رہی ہے اور میں نے سونا ہے, صبح میں نے جلدی اٹھنا. آج میں ویسے صبح جلدی اٹھی ہوئی, میں 9:30 بجے کی اٹھی ہوئی, کل میں نے 8:30 بجے اٹھنا ہے. اور انشاءاللہ میں نے کل پڑھنا ہے بہت زیادہ, آج سے زیادہ پڑھنا ہے. تو مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.